अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। भाई अभी आप न्यू कमर्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन पीछे इतनी डिस्टॉर्शन थी कि वो मैं आपकी जी बात को समझ नहीं पाई। तो प्लीज आप इसको जरा बता दीजिए, आपने क्या बताया कि जो न्यू लोग जी आ रहे हैं वो क्या करें। जी, मैं वो सिर्फ ये करें कि वो हमारे साथ जो है वो रेगुलर हो जाएं। और अभी क्योंकि हम सूरह बकरा ख़त्म हुई है और सूरह आल इमरान जो है हम शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि ये दोनों सूरतें जो हैं ये आपस में जोड़ा जोड़ा सूरतें हैं। और आप लोग जो है वो जब यहाँ पर जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे, तो उसका मुकाबला जो है वो साथ साथ सूरह बकरा से भी होता जाएगा। और बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो अब रिपीटिंग वे में आएंगे, रिपीटेडली जो है वो हम उनको पढ़ेंगे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो यूट्यूब चैनल है विजडम विद सलमान फैज़ के नाम से, तो वहाँ पर आप लोग सूरह फातिहा से स्टार्ट ले सकते हैं। और मैं कोशिश मेरी ये होती है कि हफ्ते में कम से कम एक नई वीडियो जो है मैं उसमें ज़रूर डाल दूँ। और हमने वहाँ पर तकरीबन 50 आयात जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। और बाकी हमारी लास्ट के तकरीबन मेरे ख्याल में 8-10 लेक्चर्स जो हैं ज़ूम के ऊपर, वो भी वहाँ पर अपलोडेड हैं। तो पुराने लोग जो हैं वो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बाकी है कि आप जस्ट इस क्लास में रेगुलर रहें, तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी है कि आप लोग खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना है इस काम के लिए। और आप लोग जो है वो अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। और आप लोगों को यकीनन कोई आपकी अल्लाह ताला को आपकी कोई ऐसी बात पसंद आई है जिसके लिए आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि अब आप जो है माशाल्लाह, ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो कलाम जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया है आप उसको समझ कर पढ़ने के काबिल हो जाएं। और हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर आप अभी हमारे जो लास्ट लेक्चर में कुछ शेयरिंग हुई थी, अगर आप में से जिन्होंने नहीं सुनी तो वो ज़रूर उसको सुन लें, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अब वो माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि वो सूरह बकरा जब पढ़ते हैं तो उससे उनको किस तरीके से वो समझ में आती है, उसके मीनिंग्स जो हैं वो उनको पता चलते हैं। तो हम अब अपना आज का सबक जो है वो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान। मैं सूरह आले इमरान शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका तारुफ जो है वो आपके साथ पेश करूंगा। सूरह आले इमरान, ये जो सूरत है इसका नाम आले इमरान अल्लाह ताला ने रखा। बल्कि ये नाम जो है ये बाद के दौर में साहबा ने इस सूरत को आले इमरान का नाम दिया। और वो नाम इसलिए दिया क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी उनके वालिद साहब का नाम जो है वो इमरान है। और बनी तमाम के तमाम जो नसारा हैं यानी कि ईसाई हैं, वो वो लोग उनको कहा जाता है कि जो हज़रत ईसा के फॉलोअर्स हैं। और हज़रत ईसा जो थे वो हज़रत मरियम के बेटे थे। और उनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया क़यामत तक के लिए एक मौजज़ा बनाया था कि वो उनकी पैदाइश जो है वो बगैर बाप की हुई थी। और ये चीज़ अल्लाह ताला ने, क्योंकि सूरह बकरा में हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर बहुत ही एक बेहतरीन अंदाज में चार्जशीट जो है वो पेश की थी बनी इसराइल के खिलाफ। उनकी तारीख जो है वहाँ पे बयान की, उनको बताया गया कि आज उनसे ये तमाम के तमाम जो अल्लाह ताला ने उनसे जो बेहतरीन उम्मत अल्लाह ताला ने उनको पहले करार दिया था, अब ये ओहदा उनसे ले लिया गया है और उनके बदले में बनी इस्माइल को ये ओहदा दिया जा रहा है। तो उनकी वो तमाम की तमाम गलतियाँ और खामियाँ और उनके वो कारिस्तानियाँ जो हैं वो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने उनको एक-एक पिन पॉइंट करके उनको बताया कि ये वो वजूहात थी, ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने अब बनी इसराइल से ये ओहदा ले लिया। और बनी इस्माइल को हमने इस मामले में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की चार्जशीट पहले पेश की। और अब सूरह आल इमरान में जो ईसाई हैं यानी कि नसरानी हैं, नसारा हैं, अब उनकी चार्जशीट जो है वो पेश होने के लिए जा रही है। और उसको स्टार्ट हम अब करने लगे हैं, तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है वो जोड़ा जोड़ा मतलब ताम सूरतें हैं। तो उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि वह भी सूरत अलिफ लाम मीम से स्टार्ट हुई और ये सूरत जो है ये भी अलिफ लाम मीम से स्टार्ट हुई। अलिफ लाम मीम के हवाले से मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि अलिफ लाम मीम जो है वो हरूफ मुक़त्तिआत के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसके लिए एक आरा जो उलमा में पाई जाती है वो तो ये है कि ये वो हरूफ हैं कि जिनके कोई मीनिंग नहीं है और ये कुछ खास रमूज हैं कुरान के। और ये हमारी सोसाइटी में ये आरा ज़्यादा प्रिवेल करती है। और इसके बरक्स मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि एक बरसगीर के बहुत बड़े आलिम ने एक बहुत ही एक बेहतरीन जो है इसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये बेसिकली सूरह ये जो अलिफ लाम मीम है या हरूफ मुक़त्तिआत हैं, ये असल में एक सूरतों के नाम है। उसकी उन्होंने जो मिसाल दी थी
وہ بڑی خوبصورت مثال، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جو عبرانی زبان ہے اور عربک ہے، تو کیونکہ عربک عبرانی زبان سے نکلی ہے، تو عبرانی زبان میں تمام کے تمام جو پرانے حروف جتنے بھی کسی بھی لینگویج میں جو حروف، اگر ہم ان کی تاریخ کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس تاریخ سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حروف جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو تشبیہ دیا جاتا ہے. جیسے جیم جو ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا جیسے اونٹ کی شکل جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی لیے عربک میں جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو تو ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو ہماری بعض اوقات فارمیسیز جو ہیں اس کے اوپر ایک سانپ جو ہے وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے اپنا فن اٹھا کے، اور اس کی جو باقی باڈی ہے وہ راؤنڈ کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایک توئی کی صورت یا تو کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. اور قرآن پاک میں جیسے جہاں پر سورہ طٰہٰ ہے، اسی طریقے سے وہاں پہ آپ ان صورتوں میں اگر دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی وہاں پر اژدہے کا ذکر ہے. تو میں آپ کو صرف اس تحقیق کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نون جو ہے، نون آج بھی عربک میں مچھلی کو کہا جاتا ہے، اور مچھلی کی آنکھ جو ہے، نون کے درمیان میں جو نقطہ ہوتا ہے وہ مچھلی کی آنکھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نام صورتوں کے رکھے، ان کو اس اور نام کے لیے لازمی نہیں ہے کوئی میننگ ہو. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے اس زمین کا نام رکھ دیا گیا زمین، اسی طریقے سے عربک میں اس کو الارض کہہ دیا گیا، لیکن اس کے اور مطلب کہ کوئی چیز جب وجود میں آتی ہے اور اس کے لیے کوئی نام جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص معنی ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر بھی الف لام میم جو ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت الف لام میم ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کیونکہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپس میں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں، تو بقرہ میں بھی جو نام رکھا گیا وہ گائے، کیونکہ ان کا ذکر سورہ بقرہ میں آ گیا تھا اور بقرہ کے مطلب ہیں گائے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ اللہ لا نہیں، الہ معبود الا مگر، ہوا وہ، الا سوائے یا مگر، ہوا وہ الحی حیو حیات سے کہ وہ زندہ ہے یا ہمیشہ وہ زندہ ہے، القیوم اور سنبھالنے والا ہے یا تھامنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سنبھالنے والا ہے اور تھامنے والا ہے. نزل، اس نے نازل کیا، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، علیہ کا الکتاب کتاب نازل فرمائی، بالحق کی جو حق کے ساتھ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما لام کا مطلب ہے لیے اور ماں کا مطلب ہے جو، لما لیے جو بینا بینا یدہ ہی، بین کہتے ہیں درمیان کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہی کہتے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے، یعنی کہ بینا یدہ ہی، کہ یہ کتاب یعنی کہ جو قرآن پاک الکتاب ہے، دی بک ہے، یہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والی تھی، لما اس کی جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی کتابیں دی گئی تھیں. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہاتھ میں کتابیں دی گئی تھی، تو اس وجہ سے اس سے پہلے جو کتابیں دی گئی تھیں. وانزل، اور اس نے اتاری، التورات التورات والانجیل، اور انجیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. یعنی کہ سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ جو اس سے پہلے کتابیں موجود ہیں اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر بھیجی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام تھا. اور قرآن ہی اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس میں جب تحریف ہو گئی، اس میں لوگوں نے انسانی عمل دخل کر کے جب تبدیلیاں کر دیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب جو ہے وہ نازل کی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا قیامت تک، کہ جس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ اب قیامت تک نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من سے قبل، اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ جو کتابیں تھیں جو نازل کی گئیں یہ پہلے یہ ہدایت تھیں للناسی لوگوں کے لیے. وانزل، اور انزلہ اتارا نازل کیا، الفرقان فرقان کو. اچھا، اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا کہ اس سے پہلے، یعنی کہ من سے قبل، اس سے پہلے، ہدن ہدایت للناسی لوگوں کے لیے، وانزلہ، اور نازل کیا تھا، الفرقان، یعنی کہ حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے. یہاں پہ یہ جو واو ہے، ویسے تو ہم اس کا مطلب اور کا لیتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی کے معنی میں جو ہے وہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتابیں نازل کی یہ بیسکلی یعنی کہ یہ حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹیاں تھیں. اور یہ جو کتاب تھی، ان بے شک الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بھی آیاتی، آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی، بھی آیات اللہ، آیتوں کا، اللہ کی، لہم، ان کے لیے، عذاب عذاب شدید، سخت قسم کا. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن لوگوں نے ان آیات کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا اللہ کی کتابوں کو، تو ان کے لیے ایک شدید عذاب جو ہے وہ موجود ہے. واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے یا زبردست ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے میں، ذو انتقام کہ وہ بدلہ لینے والا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست مالک ہے. ان بے شک اللہ اللہ
ला नहीं यखफा, इन्नल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह ला नहीं यखफा, ये मख्फी से है, मख्फी का मतलब होता है कोई चीज छुपा लेना, तो यखफा नहीं छुपी हुई, अलैहि इस पर, शैउन कोई चीज, फीह मिल अर्दी जमीन में, वाला और नहीं, फीह मिल समाई आसमान में। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला नहीं यखफा उससे कोई चीज भी नहीं छुपी हुई, अलैहि इस पर, शैउन कुछ भी, फिल अर्दी इस जमीन में, वला और ना ही, फी में अस्समाई आसमान के अंदर, हुआ वो, अब वो मालिक कौन है, हुआ वो, अल्लज़ी वो जो के, युसव्विरुकु, ये तस्वीर जो है इसी वर्ड से निकला है, युसव्विरुकु, कि जो सूरत बनाता है, या हमारी उर्दू में जो सूरत का वर्ड इस्तेमाल आता है, युसव्विरुकुम, कि वो सूरत बनाता है, तुम तुम्हारी, यहाँ पे तीन वर्ड्स आ गए, या का मतलब है वो, युसव्विरुकुम सूरत बनाता है, कुम तुम्हारी, फी में अल अरहाम, फी में अल अरहाम, ये उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे रहम मादर, रहम में मादर, इनकी जहाँ पे अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक करते हैं और उसको 9 माह वो माँ के पेट में रहता है, तो अब अल्लाह ताला ने इस बात को यहाँ पे लोगों को बताया कि अल्लाह ताला तो वही है जो तुम्हारी तस्वीर या तुम्हारी सूरत बनाता है, तुम्हारी फिर अरहाम, तुम्हारी माओ के पेटों में, कैफा जैसे, यशाउ वो चाहता है, ला नहीं इलाहा माबूद इल्ला मगर हुआ वो, अल अजीजू और वो गालिब है, जबरदस्त है, अल हकीम और वो हिकमत वाला है, हुआ वही, वही अल्लजी वो जो, हुआ वो अल्लजी वो जो, अंजला नाजिल किया अलई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल किताब किताब मिनहु, इसमें आयातुन आयात हैं। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब नाजिल की है, यानी कि अल कुरान, अल किताब, अल जो है हमेशा इसका मतलब होता है दी बुक, ये जो किताब नाजिल की है, मिनहु इससे, आयातुन निशानियां, मुहकमातुन महकम, कि आयातुन ये जो निशानियां इसके आयात हैं वो मुहकमात हैं, हुन्न वो उम्मुल किताब, उम्मुल किताब यानी कि वो किताब का असल है, वो किताब की असल चीज जो है, यानी कि वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, उनमें कोई किसी को मामूली सा भी कोई शक या डाउट नहीं है, व उखरा और दूसरी मुतशाबिहात, इसका मतलब है मुतशाबिह आयात हैं, इसको हम अगर उर्दू में बोलें तो हम ये कहते हैं ना कि बाद वक़्त किसी चीज की तशबीह दी जाती है, तशबीह हमारी उर्दू का वर्ड, जी तो क्वेश्चन कर रहे हैं आप, मुहकमत का अहकाम है, महकमात क्या कह रही है, महकम का अहकाम या माना मैं मतलब जिससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, अभी ये मुकम्मल नहीं हुई आयत, आपको भी बताता हूँ इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ, मैं सिर्फ आयत मुकम्मल कर लूँ। तो उस पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हुआ वो अल्लज़ी वो जिसने अंजला नाजिल किया अलई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल किताब यानी कि कुरान पाक, मिनहु इसमें, आयातुन निशानियां हैं, मुहकमात जो कि मुहकम है, मुहकम का मतलब होता है पुख्ता है, मुहकम जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक पुख्ता इमारत है जो कि मजबूत है, मुहकम है, और इसकी अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ ही अल्लाह ताला ने कहा, हुन्ना वो उम्मुल किताब, के असल में वो किताब का जो मेन यूं समझ लें कि असल है, वो तो मुहकमात आयात हैं, और वह उखरा और जो दूसरी हैं वो मुतशाबिहात, वो मुतशाबि हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि इस हवाले से बाज़ औक़ात हमारे कुछ मौलवी हजरात जो हैं वो ये आयत पढ़कर हमारी कौम के लोगों को बाज़ औक़ात इस तरह से वो खौफज़दा कर देते हैं कि कुरान पाक जो है वो एक ऐसी किताब है कि जो एक आप आलिम के बगैर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि उसके अंदर जो है वो मुहकमात भी हैं और मुतशाबिहात भी हैं, जिसका मतलब यह है कि एक आलिम ही आपको बताएगा कि कौन सी आयात जो है वो महकमात हैं, और एक आलिम को ही पता है कि ये मुतशाबिह आयात हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये किताब जो है ये क़यामत तक के लिए हदायत का सरचश्मा बनाई है। अल फुरकान हम इसको देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इसको कहा है कि ये अल फुरकान है, यानी कि हक और बातिल को परखने की कसौटी है। तो हक और बातिल को परखने की कसौटी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि उसके अंदर कुछ चीजें जो है वो मुतशाबिह हों जिसके बारे में लोगों को पता ना हो। इसकी पूरे का पूरा जो कुरान पाक है उसके बारे में तमाम जो जो आयात हैं असल में वो मुहकमात ही हैं। उन मुहकमात आयात में से कुछ आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने तशबीह दी है। मुहकमात आयात जो हैं वो क्या होती हैं कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ तारीख के वाकयात होते हैं, मिसाल के तौर पे सबको मालूम है कि बदर के वाक़े में क्या हुआ, ग़ज़वा उहद में क्या हुआ, हम सबको मालूम है कि वहाँ पे मुसलमानों से किस तरह से गलती हुई, जिसकी सजा या जिस गलती की वजह से मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये जो आयात इन गज़वात के बारे में यकीनन ये मुहकमात हैं। इसी तरीके से कुछ शरीयत के उसूल अल्लाह ताला ने बयान कर दिए, वो मुहकमात हैं। उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं पर कुछ सज़ाएँ बताई हैं, कहीं पर अल्लाह ताला ने कुछ इनामात बताए हैं, कहीं पर कुछ हमने पूरी सूरह बकरा देखा, उसमें अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत के कुछ उसूल बताए। हमने बहुत डिटेल में जहाँ-जहाँ पर सवालात का सिलसिला था, हमने उन सवालों को स्टडी किया, उन सवालों के जवाबात अल्लाह ताला ने दिए, उनको हमने देखा, तो यकीनन वो तमाम की तमाम चीज़ें जो थी वो मुहकमात थी। अब मुतशाबिहात जो हैं वो आयात कौन-सी हैं? मुतशाबिहात की मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगा कि जैसे आज से हज़ारों साल पहले
اگر فرض کریں کہ کوئی چیز جو اپنے وجود میں ہی نہیں آئی ہے اس کے بارے میں اگر کسی شخص نے کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ریڈیو جو ہے وہ کیا چیز ہے، آج ہم سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آج کے شاید وہ بچے جو ریڈیو کو سنتے ہی نہیں ہے یا جن کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ ریڈیو کو نہ پہچان سکیں، جو بالکل نیو جنریشن ہے، لیکن ہم تمام لوگ جو 40+ ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ وہ ریڈیو جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ آج سے اگر 1000 سال یا 1400 سال پہلے اگر کسی شخص نے بتانا ہوتا تو ہو سکتا تو کوئی شخص اس کے لیے کہتا کہ ایک وقت آئے گا، ایک ایسا آواز کا ڈبہ ہوگا جس میں سے آواز آیا کرے گی۔ اسی طریقے سے یہ ایک تشبیہ جو ہے آواز کا ڈبہ کہہ کر کہہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک کہانیاں پڑھتا تھا تو اس میں ایک جادوگر کی کہانی تھی، اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک گولا جو ہے سیر کا گولا، اس میں کہانی کا عنوان تھا، جس میں ایک گلوب جو تھا اس کے اوپر جو جادوگر تھا وہ تمام چیزوں کو پیش کرتا تھا، اور جیسے آج ہمارا ٹیلی ویژن کام کرتا ہے اس طرح سے وہ کام کرتا تھا۔ تو ایک تشبیہ کا جو کانسیپٹ ہے، یا ہم ایک بلب کا کانسیپٹ لے لیں کہ آج ہم سب کو معلوم ہے کہ بلب کیا چیز ہے، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے اگر کوئی بلب کو پیش کرتا تو وہ کہتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایسے چراغ ہوں گے جس میں تیل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تشبیہات کا اصول ہے، اسی اصول کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ جزیرہ نما عرب میں نازل ہوا، وہاں پر عرب کے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جب تشبیہ دینا چاہی تو ان کو بتایا کہ ایک ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں ہوں گی، کیونکہ ان لوگوں نے نہریں ان کے لیے بہت ہی قیمتی چیز تھیں۔ اسی طرح سے ان کو بتایا گیا کہ وہاں پہ پھل ہوں گے، ان کے جو پھل ان کے پاس موجود تھے جس میں انگور تھے، کھجور تھی، انار تھے، ان کی تشبیہات دی گئیں۔ لیکن دیکھیں وہاں پر آم ان کے پاس نہیں تھے، وہ آم سے واقف نہیں تھے تو آم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر مختلف تشبیہات دی گئیں۔ جیسے ہم نے آیت الکرسی کو پڑھا، آیت الکرسی میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنی حکومت اور اپنی، ہم وہاں پہ ورڈ آتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، وہاں پہ کرسی کس چیز کو تشبیہ دے رہی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ کرسی جو ہے وہ حکومت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکومت کے بارے میں بتایا کہ اس کی جو حکومت ہے وہ وسیع ہے، آسمان اور زمین کے اوپر محیط ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کا اصول بتایا، اور اس میں بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ جو لوگ اس کتاب سے ہدایت لینا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، اور جو لوگ گمراہی کا سوچ کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکا دے گا اور وہ یقیناً یہاں سے گمراہی ہی حاصل کریں گے۔ تو ان آیات کے میننگ، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سورہ بقرہ میں بھی یہی، اگر ہم اسٹارٹ کی آیات دیکھیں تو اسی طرح سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابتدا کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں سمجھ لیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کا بیان دیا جس میں مکہ کے لوگوں کو، قریش کو اور یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے بات جو ہے وہ شروع کی گئی۔ اور اس کے بعد آیت جو ہماری آیت نمبر میرے خیال میں 40 سے پراپر آغاز ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ڈائریکٹ کہا کہ یا بنی اسرائیل، یاد کرو تم وہ اے بنی اسرائیل، اور اس کے بعد پوری چارج شیٹ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کی گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، کیونکہ اب ہم نصارہ کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے بھی بہت ساری اپنے دین میں تبدیلیاں کر لی ہیں، وہ شریعت جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے اسی شریعت کو حضرت عیسیٰ نے اپنے لوگوں کو پیش کیا، اور اس کے مطابق اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا، پس جو لوگ، الذین، وہ لوگ جو فی میں قلوبہم، ان کے دل، زیغن، جس میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، سو وہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ما جو تشابہ، جو انہوں نے اس کا متشابہ کیا، منہ، اس سے، ابتغاء، چاہنا ان کا، الفتنہ، تو فتنہ، وابتغاء، اور ڈھونڈنا، تعویل ہی، اس کی تعویل کو۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ دلوں میں کجی رکھتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَمَّا، پس وہ لوگ، الَّذِينَ، وہ لوگ جو فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغن، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، سو وہ پیروی کرتے ہیں، ما جو تشابہ، جو متشابہ ہے، یعنی کہ اسی بارے میں وہ، یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ سوال کرنا شروع ہو جائے کہ جی اللہ کی کرسی کیسی ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی، وہ کس قسم کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی وہ کرسی پہ کیسے بیٹھے ہوں گے، معاذ اللہ۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ان تشبیہات سے غلط معنی نکال کر اصل مقصد سے سائٹ پہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منہ، اس سے، ابتغاء، ان کا حاصل کرنا ہے، چاہنا ہے، الفتنہ، تو کیا ہے، فتنہ حاصل کرنا ہے، گمراہی حاصل کرنا ہے، فساد حاصل کرنا ہے، اور تعویل ہی، یعنی کہ اس کا جو مطلب ہے، وما، اور نہیں، یعلم، جانتا، وما، اور نہیں، یعلم، وہ جانتا، تعویلہ، اس کا مطلب، الا، سوائے اللہ، اللہ۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو تعویل ہے، تعویل قرآن پاک میں مختلف جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں، اللہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بتاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ورڈ استعمال ہوا۔ وہاں پہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ میں نے 11 ستارے دیکھے اور وہ میرے آگے سجدہ کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ یہ جو اسلوب ہے یہ ہم اپنی عام زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے لیے تشبیہات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اور اس کی تعویل اور اس کی میننگ جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. جیسے ایک بہت ہی مشہور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے انہوں نے خواب دیکھا. وہ خواب انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے آنگن میں 3 چاند جو ہیں وہ اترے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میرے ہاں میں اس کی انہوں نے جو مطلب یا تعویل نکالی کہ میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے, کیونکہ وہ ان کے شوہر تھے, مجھے اولاد عطا فرمائیں گے اور میرے 3 بیٹے ہوں گے. اب وہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ خاموش ہو گئے, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ وہ تمہاری آنگن میں یہ پہلا چاند جو ہے وہ اتر آیا ہے. اور اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی ان کو دفنایا گیا. یعنی کہ اس خواب کی وہ تعبیر جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی. تو یہ جو تعویل کا سلسلہ ہے, یہ جو اس کے مطلب ہیں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تشبیہات مختلف طرح سے مختلف جگہوں سے دیتے ہیں, جس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اصل حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس کو ام الکتاب کہا گیا ہے, تو وہ حاصل کر لیتے ہیں. اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ اس سے مختلف قسم کے معنی جو ہے وہ نکالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اصل میں ہر بات کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والراسخون, اور مضبوط لوگ, فی العلم, جو کہ علم میں ہیں, یقولون, وہ کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لائے, بھی اس پر, کل, سب کے سب, من سے, ان دی پاس, ربنا, ہمارے رب کے, وما, اور نہیں, یذکروا, وہ ذکر کرتے, وہ سمجھتے, الا, مگر سوائے, اول الالباب, عقل والے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اول العزم, عزم والے, اسی طریقے سے اول الباب, عقل والے. اب یہاں پہ اس کے بعد بہت ہی ایک خوبصورت دعا جو ہے وہ اس رکوع کے اندر موجود ہے. یہ دعا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو زبانی یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اس دعا کو اگر ہم سمجھ لیں تو آپ یقین کریں کہ یہ دعا جو ہے یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جو ہم کو یقیناً جنت میں لے کر جا سکتی ہے. تو دعا کیا ہے کہ رب بنا, اے ہمارے رب, لا, نہیں, تو پھیر قلوبنا, ہمارے دلوں کو, بعد اس, جب ہدایتنا, تو ہمیں ہدایت دے دے, وحب, اور عنایت فرما یا عطا کر, لنا, ہمیں, من سے, لدن کا, اپنی جناب سے, اپنے پاس سے, رحمتن, رحمت, انکا, بے شک تو, انت, تو الوہاب, سب سے بڑا دینے والا ہے, سب سے زیادہ دینے والا. یعنی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں اکثر بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, کہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا, بعد اذ ہدیتنا, جب تو ہمیں ہدایت دے دے. اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہدایت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. اس دنیا میں شاید آپ کو ہر چیز بغیر مانگے مل جائے, لیکن ہدایت کے لیے آپ کو بہت جستجو کرنی پڑے گی, گڑ گڑانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ مقام پہ کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں, اور کسی دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں جو مجھ سے ہدایت لینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے کہ ہدایت جب مل جاتی ہے اس کے بعد شیطان جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. شیطان جو ہے وہ, اس نے قسم کھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں اس انسان کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جاؤں گا, میں اپنی طرح اس کو بھی راندے درگاہ قرار دلواؤں گا. اور اس شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی پڑتی ہے کہ یا رب الکائنات, اب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے, وحب, اور عنایت فرما, لنا, ہمارے لیے, من لدن کا, اپنے پاس سے, رحمتن, اپنی رحمت, انکا, بے شک تو, انتا, تو الوہاب, اور تو سب سے بڑا دینے والا ہے. رب بنا, اے ہمارے رب, انکا, بے شک تو, جامع, تو جمع کرنے والے ہیں, الناسی, لوگوں کو, لی یومی, لیے اس دن کے, لا, نہیں, ریب, جس میں کوئی شک, فیہ, اس میں, ان اللہ, بے شک اللہ, لا, نہیں, یخلفو, وہ خلاف کرتا, المیعاد, وعدے سے ہے, المیعاد, کہ اپنے اس وعدے کے کبھی تو خلاف نہیں کرتا. یعنی کہ ساتھ ہی ہمارا اس دنیا میں جو بھیجا جانے کا مقصد ہے وہ کیا مقصد ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ آزمائش کے لیے بھی بھیجا ہے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں اس انسان کو آزماؤں, اور ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے جب بھیجے گئے ہیں تو اس کے بعد ہم, ظاہری بات ہے یہ دنیا میں انسانیت ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے اس دنیا میں آئے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عہد الست میں اکٹھا کیا, حضرت آدم کو بھی وہاں پہ اکٹھا کیا, قیامت تک جتنے انسان تھے ان کو اکٹھا کیا. اور ہم یہ سورہ اعراف میں اس واقعے کو عہد الست کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد کئی ہزار سال کے لیے ہم کو سلا دیا, اور آج ہم نے جو ٹائم پیریڈ اپنے لیے چنا,
ہم اس میں آج زندہ الحمدللہ موجود ہیں، اور ہم یہ اللہ کا کلام جو ہے اس وقت ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے اس کلام کو سمجھنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کلام ہم نے آنے والی دنیا تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پر اس طرح سے دی ہے کہ جیسے پیغمبروں کو پہلے چنا جاتا تھا اور ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اور اس کے بعد پہلے یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کے پاس تھی، اور اب ان سے یہ ذمہ داری چھین کر ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، جس کو بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جو ہو وہ بہترین امت ہو، امت خیر ہو، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم لوگ جو ہو وہ امت وسط کا نام دیا کہ اب قیامت تک لوگوں کے درمیان، اور اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے درمیان جو لوگ ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کر رہے ہیں کہ اس قیامت کے دن ہم جب آپ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ ہی اس دن کے مالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بے شک لا نہیں یخلف، اور آپ کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کے، یعنی کہ جو شخص جو عمل کرے گا اس کا وہ پھل پائے گا. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اگر جنت کی کوشش کی تو یقیناً جنت ملے گی، اور دوزخ کے لیے ہم نے اگر اعمال اکٹھے کیے تو دوزخ میں جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. یہاں تک آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پلیز کر سکتے ہیں. جی السلام کوئی علیکم کویسچن ہے؟ جی وعلیکم السلام. سر. یہ جو فار ایگزامپل جو آپس کی جو تفصیل جو بیان کرتے ہیں سر، تو مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سر جیسے ہوا ہے، اس کے بعد الذی ہے، اس کے بعد انزلہ، اگر تھوڑی سی آپ اس کی وضاحت کرتے سر، مطلب کہ ہوا کیا ہے، الذی کیا ہے، انزلہ کیا ہے، علیکہ کیا ہے، تو اس سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی، تو انڈرسٹینڈ ہے، سمجھنے میں ہمیں بہت ہیلپ ملتی سر اس میں. آپ مطلب یہ جو حروف جو ہے مطلب. جی ہاں مسٹر ہمایوں بات کر رہے ہیں، آپ کا نام ہمایوں ہے؟ یس 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 سر، یس سر. ہمایوں صاحب میں آپ انڈیا میں آپ کی میں سب انڈیا میں انڈیا کشمیر سے ہوں سر. ٹھیک ہے بردر، آپ کیونکہ یقیناً ہمارے نئے اسٹوڈنٹ ہیں. پہلی بار میں جی آپ کی کلاس اٹینڈ کرتا ہوں سر، تو مجھے موقع ملا، میں نے سوچا میں بھی مستفید ہو جاؤں، تو مجھے بہت خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ جیسے استاد ملے، تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی سر. بہت شکریہ. تو میرے آپ کو ہم کہنے کا ویلکم کہتے ہیں، آپ کو یس ہم سر، اپنی یس کلاس میں ویلکم کہتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ہمارا یہ جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار میں الفاظ کے میننگز جو ہیں ابھی آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنا ہینڈ ریس کریں گے، وہ اس سبق کو سنائیں گے، اور وہ توڑ توڑ کر ایک ایک لفظ کے میننگ ہم بار بار پڑھیں گے. کم از کم ہم 3 دفعہ اور ریویژن کریں گے. اس میں اگر کوئی ورڈ، کیونکہ میں تو ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک تقریر کی صورت میں ایک یوں تیزی کے ساتھ بعض چیزوں کو میں لے کے چلا جاتا ہوں، تو جب ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اسٹوڈنٹس بھی سنائیں گے تو ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو یہاں پر مس ہوگی وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایک ورڈ کو ہم اپنے گروپ میں ایک PDF بھیجتے ہیں، وہاں پہ ہر ایک کا میننگ جو ہے وہ الگ الگ موجود ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی ورڈز بولے ہیں یہ سورہ بقرہ میں بہت دفعہ آ چکے ہیں، اور تمام ہمارے اسٹوڈنٹس کو ان کے میننگز کا پتہ ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، یعنی کہ کسی شخص کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن، یعنی کہ ہوا وہ. اور باقی اس میں جو ہمارے ابھی ہم ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے تو یہ ورڈ بار بار آ جائیں گے. اس کے علاوہ آپ ہماری جو یوٹیوب ہے، آپ میرا چینل اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو وزڈم وتھ سلمان فیض کے نام سے آپ سرچ کر لیں. اس میں آپ کو سورہ فاتحہ سے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. وہاں سے اگر آپ اس کو سننا شروع کریں گے تو آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اور ہماری پرانی زوم کلاسز جو ہیں ان کی بھی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہیں. تو ابھی آپ اس پہ بس کنٹینیو رہیں اور اپنے تسلسل اور کنسسٹنسی کو آپ جب قائم رکھیں گے تو آپ کے تمام جو یہ اس وقت اشکال ہیں ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. اور کوئی یہ کویشچن؟ ویسا کوئی سپارہ یا قرآن بھی لے سکتے ہیں جس میں ایک ایک ورڈ کا مطلب لکھا ہوتا ہے نیچے؟ اگر ایسا سپارہ لے لیں یا بک لے لیں قرآن تو وہ یاد بھی کر سکتے ہیں. جی میں نے آپ لوگوں کو ہم جو مصباح القرآن کی PDF ہے وہ گروپ میں شیئر کرتے ہیں. میں کام کروں گا کہ میں آج مصباح القرآن کا پورا لنک جو ہے وہ آپ کو بھیج دوں گا، جس میں آپ پورا کا پورا قرآن پاک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ گوگل کر لیں حافظ نذر احمد صاحب کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پورا قرآن جو ہے وہ گوگل کے اوپر آپ کو ویب سائٹ پہ کسی نہ کسی پہ مل جائے گا. وہاں سے آپ ایک ایک پارا جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ ترجمے کا آپ وہاں سے جب ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کے لیے یاد کرنے کے لیے بہت آسانی ہوگی پرانے سبق کو اور آگے کے بھی سبق کو. سر اصل میں میرے کہنے کا مطلب کچھ اور ہے سر. جی ہمایوں صاحب، میں محمد علی بلوچ بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہمایوں صاحب، میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے، آپ گرامر سے اویئر ہیں؟ مطلب گرامر سے متعلق کوئی معلومات ہے آپ کی؟
تھوڑی سی سر، تھوڑی سی گرامر کی معلومات ہے کسی سر. بھی تو زبان میں، اصل انگریزی میں، اردو میں یا عربک میں، کسی بھی زبان میں؟ یس سر، تھوڑی سی انگریزی بھی ہم جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، اور تھوڑی سی عربی بھی ہم جانتے ہیں. جیسے ہم سر، میں کہنے کا مطلب اصل میں مجھے سر یہ ہے کہ جو ترجمہ جو ہے، ترجمہ تو ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں سر. مطلب اصل میں جو بیسک جو ہے سر، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ، جیسے یہ ناؤن ہے، یہ ورب ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ پروناؤن ہے. اسی طرح سے جو ہم عربی میں کہتے ہیں کہ یہ جو اسم جو ہے، اس کے جو 3 پارٹس ہے، فعل ہے یا ورب ہے، جو بیچ میں جو سر آتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہوا، مطلب یہ ضمیر ہے، یہ الذی ہے، یہ اسم الموصول ہے. نزل ہے، یہ جو مطلب یہ ورب ہے، مطلب علیکہ جو ہے. مطلب اس طرح سے اگر ہو جائے، یہ میری سر سے جو آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے سر آپ سے، تو مطلب اس سے ہمیں بہت فائدہ ملتا. مطلب یہ ضمیر ہے، یہ پروناؤن اس ہے، میں نا میں مطلب ایک بات تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ ہمارے نئے اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارے یہ جو کورس ہے، یہ اس کے جو بیسک کانسیپٹ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں TPI میتھڈ، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ. اس میتھڈ کو جس طرح سے ایک بچہ لینگویج کو سیکھتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہو بچہ لینگویج کیسے سیکھتا ہے؟ کیا اس نے کبھی پارٹس آف اسپیچ پڑھے ہوتے ہیں، یا اس نے گرامرس کی کوئی ٹرم جو ہے وہ سیکھی ہوتی ہیں؟ تو بالکل نہ اس نے کوئی اسکول جوائن کیا ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سن کر اس کو چیزیں جو ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں. تو ایک بات تو میں آپ کے گوشے گزار یہ کر دوں کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم اس TPI میتھڈ کو بیس کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جب ہم گرامر کا نام لیتے ہیں تو وہ اس سے تھوڑا سا خوفزدہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ابھی جو علی بلوچ صاحب آپ سے بات کر رہے تھے، یہ ہمارے بہت اچھے استاد ہیں گرامر کے. اور گرامر جو ہے وہ یہاں پہ ہم اپنی کلاس کے اینڈ میں تھوڑا سا پورشن رکھتے ہیں الفاظ کی پہچان کے نام سے. اور اس سلسلے میں جو الفاظ میں جہاں جہاں پہ کوئی گرامر کا ایسا اصول جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بتانا ضروری ہے یا اسٹوڈنٹس کی نالج میں ہو، تو وہ وہاں پہ اس کو بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے کلاس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ کویشچن کر لیتا ہے تو ہم وہ وہاں پر اس کو بتا بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ کچھ لوگ جو نئے ہوں گے ان کے لیے بھی یہ نالج جو ہے وہ ان کو مل جائے گی. تو آپ کے لیے اس وقت میں صرف یہ کہوں گا کہ پوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ، کہ آپ اگر اس وقت اپنے آپ کو صرف کنسسٹنسی کے ساتھ کلاس کو اٹینڈ کرتے رہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے. سلمان بھائی، انشاءاللہ. مجھے اجازت دیں گے میں اپنی بات مکمل کر لوں؟ میں نے جو سوال رکھا، الحمدللہ میں صحیح جگہ پہنچا. میں جس چیز کو میں نے ہمایوں صاحب کے اندر محسوس کیا کہ وہ گرامر جانتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اس میں موصولہ جب کہا تو یہ کافی ہے میرے لیے. تو ہمایوں صاحب، اصل میں ہمارا میتھڈ ہے الفاظ یہاں پر سیدھا جو ہے رواں ترجمہ کرنا ہے، اور بیسکلی ریپیٹیشنز ہیں تو اس کو گرامر کے ٹرمز میں ہم نہیں بیان کرتے، کیونکہ اکثریت اس کو قبول نہیں کرتی. ہاں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیفینیشن ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں. فردر اگر آپ واقعی اس طرح کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ بالکل گروپ میں ہیں، وہاں پہ کوئی سوال رکھیں، اس کی ہم مزید ایکسپلینیشن دے دیں. اب میں جیسے ہوا کی بات بتاؤں، یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصلہ کہلاتے ہیں. الذی اس میں موصولہ، یہ 2 الفاظ کو 2 جملوں کو ملانے کے لیے. تو یہ ایسی باتیں جو ہر کوئی قبول نہیں کرے گا. آپ کا اسپیسیفک جہاں کوشچن ہوگا تو بالکل کوشش کریں گے ہم اس کی وضاحت دیں. سلمان بھائی نے ایک بات کی، لیکن بہرحال میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. دونوں باتیں غلط سمجھتا ہوں، کہ پہلا تو میں استاد ہوں، دوسرا کہ میں بہت اچھا ہوں. ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کے اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، تشنیگی ہوتی ہے کہ میں جانوں، تو آپ کے جاننے کو ضائع نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. آپ یہاں آئے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی بھی کوشچن ہو آپ ریز کریں کلاس میں یا گروپ میں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو متشفی جواب ملے گا انشاءاللہ. شکریہ سر، تھینک یو سر، تھینک یو جزاک سر. اللہ. میرا بہن آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز سنانا شروع کریں. یہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. یہ ایک سوال آ رہا ہے، ایک منٹ رکیے گا پلیز. میرا بہن ایک منٹ رکیں، کویشچن آ رہا ہے. جی پلیز بتائیے. جی سر، سوال ہے وہ ڈائریکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ہم نے یہ آیات متشابہات پڑھی ہیں، تو سورہ انفال میں، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی تھی، مجھے اتنا اب یاد نہیں ایگزیکٹلی، اس میں شر الدواب کا ذکر ہے. تو کیا وہ بھی متشابہات کی اس میں آئے گا؟ کوئی جانور تھے، مجھے ایگزیکٹلی یاد اس کا میننگ نہیں آ رہا. وہاں پہ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ میرے خیال میں متشابہات میں نہیں ہے. اس کے جی لیے نہیں. جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو اس کی پھر بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے وہ آپس میں جوڑا ہے. اور وہاں پہ اصل میں سورہ توبہ میں خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کا دینونت کا قانون ہے، کہ یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی یہ قرآن جو ہے رسول کی سرگزشت انذار ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لیبارٹری کی صورت میں جو قیامت کے دن ہونے والا ہے اس کو ایک چھوٹی سی یوں سمجھ لیں کہ ڈیمانسٹریشن دیتے ہوئے دنیا میں کئی دفعہ یہ قانون جو ہے وہ نافذ کیا ہے. جیسے ہم نے قوم لوط کے اوپر دیکھا کہ اللہ کا عذاب آیا، قوم نوح کے اوپر دیکھا، ہم نے عاد اور سمود کے اوپر دیکھا. تو وہاں پر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کیونکہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے یہ عذاب جو ہے یہ صحابہ کی تلواروں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا تھا. لیکن خوش قسمتی سے تقریباً تمام لوگ جزیرہ نما عرب میں مسلمان ہو گئے اور اس طرح سے خون ریزی جو ہے وہ نہیں ہوئی.
تو ہم ان کو وہاں پہ جا کے ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے. جی سر، یہ اس میں ذکر شاید میں آپ کو اپنا کوشچن صحیح نہیں کر سکی کہ سر شر الدواب بدترین جانور یا بدترین انسان کچھ یہ تھا. میں جسٹ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا متشابہات میں آئے گا یہ بھی کہ جو میں نے آپ اللہ کو تعالیٰ پہلے نے جواب دیا کہ میرے خیال میں یہ متشابہات نہیں ہے. میں نے نہیں آپ ہے. کو اس کا اوکے بتایا ہے جی کہ جی میرے خیال اچھا میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی جو اوکے تفصیل ہے یہ میں وہیں پہ بیان کروں گا. جی ٹھیک ہے اوکے جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ کوئی نہیں معبود الا ہوا اس کے سوا، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے. نزلہ اس نے اتاری علیہ کا کتاب آپ پر کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی لما ان کتابوں کی بین یدی اس سے پہلے تھی. وہ انزلہ اور اس نے اتاری تورات والانجیل اور انجیل من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس ان لوگوں کے لیے. وہ انزلہ اور اسی نے نازل کیا الفرقان قرآن. ان بے شک اللہ زینا وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا بی آیات اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے ہے عذاب شدید. واللہ اللہ تعالی عزیز غالب ہے، ذو انتقام لینے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا نہیں ہے مخفی یا نہیں چھپا ہوا علیہ اس پر شیئن کسی چیز کا فی میں الارض زمین میں، وا اور لا نہیں فی میں السما آسمانوں میں. ہلو جی میں سن رہا ہوں آپ کی. سوری مجھے لگا میں ایسے بول. ہوا وہی جی ہے اللہ جی جو یصورکم بناتا ہے صورتیں فی میں الارحام رحموں میں، کیفا جیسے یشاء وہ چاہتا ہے. لا نہیں الا کوئی معبود الا مگر ہوا وہی العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا. ہوا وہی ہے اللہ جی جس نے انزل اتاری علیہ کا آپ پر الکتاب کتاب منہ اس میں سے آیات بہن آیات آپ اس آیت سے میرے خیال میں آپ اچھا پڑھا، کیونکہ آج ماشاء اللہ کافی باقی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی موقع دینا ہے. تو نسرین بہن آپ پڑھ لیں. آج بہت سبق ہے، ایزی سبق ہے. جی ہاں، اس سے اچھی بات ہے، لوگوں کی پریکٹس ہو جائے گی. جی 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 پاس کر دو. جی نسرین بہن آپ سنانا شروع کریں. هو الذی انزل سے. آپ کا مائک بند ہے، مائک اوپن کر لیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیں سائمہ حامد بہن آپ شروع کر دیں. هو الذی وہی ہے جس نے انزلہ نازل کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی وہی ہے جس نے انزلہ نازل کیا علیہ کا آپ پر الکتابہ کتاب، منہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، محکمات احکام والی یا محکم نشانیاں ہیں، ہن وہی ہے ام اچھا الکتاب. آپ کو دیکھیں اس کے میننگ میں یہی کہوں گا کہ احکام کے بجائے آپ پختہ ہی لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں محکمات کا مطلب اگر آپ احکام لیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ آیات جن میں خالی احکامات یعنی کہ شریعت کے اصول بیان ہوئے ہیں، جبکہ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی کو کوئی معمولی سے بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی تاریخ کا واقعہ ہو سکتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے واقعات بتائے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بتائے، حضرت عیسیٰ کے بتائے، اللہ تعالیٰ نے مختلف عاد اور ثمود کے واقعات بتائے، قوم لوط کے واقعات بتائے. یہ ساری مطلب چیزیں لوگوں کو معلوم ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں. تو یہ سب کے سب یعنی کہ پختہ اور محکم آیات ہیں. ٹھیک ہے، محکم پختہ آیات ہیں، ہننا وہ ام الکتاب کتاب ام الکتاب ہے، وہ اخر اصل اور کتاب دوسری کی اصل اصل ام کتاب. الکتاب، ام ال کہتے ہیں ماں کو نا، ام الکتاب یعنی کہ کتاب کی اصل. اصل کتاب ہے. ٹھیک ہے، وہ اخر اور دوسری متشابہات ہیں. فاما الذین پس وہ لوگ جو فی میں قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ ہے یا کجی ہے، فیتبعون پس وہ پیروی کرتے ہیں یا پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ نیگیٹو میننگ ہے. ماں اس کے جو متشابہات ہیں، منہ اس میں ابتغاء وہ چاہتے ہیں، الفتنہ تو فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرتے ہیں، تعویلی ہی اس کی من پسند تعویل، وما اور جو یعلم جانتے ہیں تعویلہ اس کی وما تعویل، نہیں، یہاں پہ نہیں وما آئے گا اور وہ. نہیں. ٹھیک ہے، وما اور نہیں یعلم جانتے تعویلہ اس کی تعویل، الا مگر اللہ اللہ، والراسخون اور جو پختہ ہیں فی العلم اپنے علم میں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے بھی
اس پہ کلن سب کے سب من سے اندی ربینا جو ان کے رب کے پاس ہے، وما اور جو یزک کرو نصیحت پکڑتا ہے، وما اور وہ یزک کرو نصیحت پکڑتا اور ہے نہیں، یہاں پر بھی نہیں، آگے اللہ آ گیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی اللہ آ جائے گا تو ہم، ماں کا مطلب نہیں لازمی ہوگا. ٹھیک ہے، وما اور نہیں یزک کرو نصیحت پکڑتے اللہ مگر اولو الالباب عقل والے. ربنا اے ہمارے رب لا تزغ نہ ٹیڑھ ڈالنا قلوبہم ہمارے دلوں میں بعد اس کے اس جب ہدیتنا ہدایت دے ہمیں، وہب لنا اور عطا کر ہمیں من لدن کا اپنی طرف سے الحکمت حکمت، انکا بے شک رحمت اپنی رحمت، انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے الوہاب عطا کرنے والا. ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو جمع کرنے والا ہے الناسی لوگوں کو لیومن اس دن لا جمع کرنے والا ہے ایک دن لا نہیں ریبا شک فیہی اس میں ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف نہیں خلاف کرتا المیعاد اپنے وعدے کی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آنٹی حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اللہ اللہ ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود. لا کے ساتھ اگر الہ آ جائے تو کوئی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی معبود. اللہ سوا ہوا اس کے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے. نزلہ اس نے اتاری، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، بالحقی بھی ساتھ حق کی، حق کے ساتھ، حق کے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لی ماں لی کی ماں جو بینا اس سے پہلے تھیں یا موجود تھیں. وہ انزلہ اور اس نے اتاری التوراتی تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل من اس سے، قبل پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وانزلہ اور اس نے نازل کیا الفرقان قرآن یا فرقان. ان الذین ان بے شک الذین وہ لوگ جو سب نے کفروا انکار کیا، بھی آیاتی بھی کا آیات کا، اللہ اللہ کی، لہم ان کے لیے ہے، عذاب عذاب ہے، شدید یا سخت. واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا. انا بے شک اللہ اللہ لا یخفا نہیں ہے مخفی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارضی فی میں، الارضی زمین میں، ولا اور نہ فی السمائی فی میں آسمان میں. ہوا وہی ہے، الذی جو یصوروکم صورتیں بناتا ہے، کم آیا تو آگے آگے اس کا مطلب آنٹی آج کیونکہ میں نے کہا زیادہ نہیں. لوگوں کو تھوڑا سا موقع مل جائے، آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، تو اگلی آیت تھی نا ہوا سے، آپ پڑھ لیں اپنا. نسیم بہن آپ کا اگر مائک اوپن ہو رہا ہے، ورنہ پھر سائم پڑھ لیں. هو الذی. اعوذ باللہ، ہاں جی، اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی وہی ہے جس نے یصورکم بنائی ہیں صورتیں، فی الارحام رحم میں، کیفا کیسے، یشاء یصورکم یصورو یصورکم میں آپ نے یصورکم میں کم کا مطلب ہوتا ہے تمہاری، تمہاری کے بنانے تمہاری کے اوپر. جی تمہاری صورتیں بنائی ہیں، فی الارحام رحموں میں، کیفا یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، عزیز الحکیم بہت زبردست اور حکمت والا ہے. هو اللہ الذی وہی ہے جس نے انزلہ نازل کیا، علیہ کا آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، منہ اس میں ہے، آیات آیات محکمات کچھ آیات محکم ہے، ہننا اور وہ ام الکتاب ہے، وہ اخرا اور اس میں اور دوسری اس میں متشابہات اس میں دوسری متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ ہے، فیتبعون وہ اس پس وہ فیتبعون پس وہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. اتباع کرتے ہیں، ما تشابہ اس کی ما تشابہ اس کی جس سے من ابتغاء وہ چاہتے ہیں الفتنہ فتنہ،
وابتغا اور اس سے وہ چاہتے ہیں تعویلیں، وما اور نہیں یعلم وہ جانتے تعویلوں کو الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور وہ اس پر راسخ ہیں، قائم ہیں، فی العلم وہ راسخ ہے فی العلم علم میں، یقولون اور وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، یہ آگے نظر کل نہیں آ سب رہا کے ہے، سب ہاں کلن، ہاں جی، کل یقولون آمنا بھی کل سب کے سب من سے اندا ربنا ان کے رب کی طرف سے، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ہے، وما اور نہیں یذکروا نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب صرف عقل والے، ربنا میں آپ اے کو بہت ہمارے، اچھا پڑھا سائم آپ پڑھ لیں پلیز. اچھا ایک چیز میری بہن نے یہ جو شر الدواب کا سوال کیا تھا، میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی تھی، میں ان کو وہ بھی میں ساتھ ہی آپ کو بتا دوں. جیسے ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے نا دابت الارض کہ ایک جانور زمین سے، قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہے وہ زمین سے جانور نکلنے کی اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تھی، تو ہم خیر وہاں پہ اس کے بارے میں ٹاپک پہ بات کریں گے. تو یہ جو شر الدواب کی بات ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ میرے خیال میں ایمان والوں کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے یہ بدترین جو جانور ہیں، ایمان والے بھی بالکل اسی طریقے سے جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے ان کی مثال ان جانوروں سے تشبیہ دے کر دی گئی ہے. تو اگر آپ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مثال دی گئی ہے، تو پھر یہاں پہ ہم اس کو کہہ دیں گے. لیکن ایک اس طرح سے اگر آیات کی بات، یعنی کہ ایک جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو چیز ابھی وجود میں نہیں ہوتی ہے، ان کے جانور تو دیکھیں ایک دنیا میں ہیں، ہم جانتے ہیں، ان کی ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. اور ایک ایسی چیز ہے جو ابھی جیسے جنت ہے، اس کا وجود ابھی ہوا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں سے کسی شخص کو نہیں پتا کہ وہ کیسی چیز ہوگی. تو ایک اسلوب اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کہ خالصتاً متشابہات میں سے ہے، کہ اس کے لیے ایک تشبیہ دی گئی ہے. جی بہت شکریہ. مان اچھا صاحب سلمان، جی جی یہ علی بھائی ذرا please. میں وہ میرا یہ جی آپشن جو ہے نا ہینڈ ریس کا آ نہیں رہا، تو آپ میرا بھی ہاتھ کھڑا ہوئی سمجھیے گا، جب آ جائے تو بتا دیجیے گا. آل رائٹ سر، ٹھیک ہے زاہد بھائی. جی علی میں بھائی آپ کہہ رہے تھے. سلمان بھی اس میں دیکھیے دونوں الفاظ واضح ہیں، دونوں الفاظ کو ہم جانتے ہیں. شر کے معنی ہمیں پتہ ہے کیا ہے، برا. جی داب جو ہے اردو کا ورڈ ہے دبا ہوا، جی وہ ہاں جانور جو زمین پر چلتے ہیں، مطلب 4 پاؤں چلتے ہیں اور رینگتے ہیں، ان کو جی دابت کہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تو معلوم چیز ہے نا، اس کو تو متشابہات ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں نا. جی ہاں، اسی لیے میں نے ان کو کہا کہ صرف تھوڑا جی سا جی ایکسپلین کر دیں پھر بات. بالکل، جی بہت اچھا. جی اپنا سائم پلیز پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں تزغ کجی کر، قلوبنا ہمارے دلوں میں، بعد اذ جب ہدیتنا ہدایت دیتا ہے ہمیں، وہب اور سب سے بڑا دینے والا وہب وہاب کہتے ہیں زیادہ عطا دینے والے کرنے کو، والا. عطا کرنے والے کو. اور عطا کر لنا ہبا، ہمارے. ہبا کا لفظ جانتے ہیں اردو میں؟ ہبا کرنا، گفٹ دینا، وہ اسی ورڈ سے. ٹھیک ہے، وہب اور عطا کر لنا ہمارے دیکھیں لیے. علی بھائی نے بڑا اچھا آپ کو تشبیہ دی ہے. ہبا، ہبا کہتے ہیں اردو میں کسی کو ہبا کرنا، ان کے گفٹ دینا نا، تو وہاب دینے والا. اچھا پھر حب بھی اسی سے ہے، جو ہبا وہ تو کرتے ہیں محبت تو. ہے، وہ ہے، اور یہ ہاں، وہ جو ہے روٹ ورڈ محبت سے ہے نا. یہ ہبا کی بات ہو رہی ہے. ہبا کہتے ہیں کسی چیز کو ہبا کر دینا، کسی کو تحفے میں یا گفٹ کر دینا کوئی چیز. قانونی لینگویج میں بھی آتا ہے یہ ورڈ. تو اسی سے ہے وہاب. جی صحیح. وہاب. لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمت، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، الوہاب عطا کرنے والا. ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جمع کرنے والا ہے، الناسی لوگوں کو، لیومن اس دن، لا نہیں، ریبا شک فی ہی اس میں، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یخلفو خلاف کرتا. خلاف کرتا، المیعاد اپنے وعدے کے. جی جی رخسانہ بہن آپ شروع سے پڑھ لیں، اور آپ تمام لوگ اب جو ہے وہ اپنی مرضی سے 2 آیات پڑھیں گے. جہاں پہ آپ کی 2 آیات پوری ہو جائیں تو پھر وہ پلیز نیکسٹ شروع کر دیں. جی رخسانہ آپ کا مائک بند ہے. جی سر، میں نے بھی کب کا ہینڈ ریز کیا اور میرا نام نہیں آ رہا، شبانہ. یہ میں نے جو کیو میں آپ نے دیر سے کھڑا کیا ہے، جو پہلے جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہے، میں ان کو موقع دے رہا ہوں. اچھا جی. جی آپ رخسانہ پڑھیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ، نہیں الف اللہ. لام میم سے شروع کیجیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا مگر
हुवा वही है, अल हय्यु जिंदा है, अल कय्यूम कायम रखता है या कायम रखने वाला है। नज़ला उसने नाजिल की, अलैका आप पर, अल किताबा किताब, बिल हक की हक के साथ, मुसद्दिका तस्दीक करती है, लिमा उनकी जो बैना यदैहि इससे पहले थी, व अंजला और उसने नाजिल की, अत-तौराता तौरात, वल इंजीला और इंजील, मिन कब्लो मिन से कब्लो इससे पहले, हुदन हदायत है, लिन्नासी लोगों के लिए, व अंजला और उसने नाजिल की, अल फुरकाना फुरकान हक और बातिल को अलग करने वाली किताब यानी कुरान पाक, इन्ना बेशक अल्लाजीना जिन लोगों ने कुफर किया, बी आयाती आयात से, अल्लाह की आयात से, लाहुम उनके लिए अजाबुन अजाब, शदीदुन बहुत सख्त, वल्लाहु और अल्लाह अजीजुन बहुत जबरदस्त है, जुन इंतकाम लेने वाला। चलिए बहन, मैंने आपसे इन कहा था 2 आयत पढ़नी है आगे। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं यख्फा छुपी हुई या मख्फी अलैहि उस पर, शैउन कोई चीज़ फिल अर्दी ज़मीन में, वा और ला नहीं फिस समा आसमान में। हुआ वो अल्लज़ी जिसने युसव्विरुकुम बनाई सूरतें तुम्हारी, फिल अरहामी तुम्हारे रहमों में, कैफा जैसे यशाओ वो चाहता है, ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला सिवाय हुआ वही, अल अजीज गालिब है, अल हकीम और बहुत हिकमत वाला है। सदक अल्लाह। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आगे जी रिफत बहन आप पढ़ लें। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। आ रही आवाज? जी आ रही है। हाँ जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवा वही है, हुवल्लज़ी जिसने, अंजला उतारी, अलैका आप पर, अलैकल किताब आप पर किताब, मिन्हु उसमें से, आयातुम मुहकमात कुछ आयात, मुहकम का आपने बताया था, मुहकमात असल है पुख्ता, जी पुख्ता, कुछ जी। आयात पुख्ता है, मन वही, उम्मुल मुहकम भी बोल किताब सकते हैं, पुख्ता के साथ आप मुहकम भी बोल सकती हैं। मुहकम, कुछ आयात मुहकम है, मन हुन या मन 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 वही, उम्मुल किताब असल किताब हुन्ना है, है, हुन्ना हुन्ना है, लफ्ज हुन्ना है। हुन्ना है ना वो, अच्छा वो मैंने बड़ा किया तो हुन्ना वही, उम्मुल किताब असल किताब है, व ओखर और दूसरी, मुतशाबिहात मुतशाबा है, फम्मल्लज़ीना बस रहे वो लोग, फी कुलूबिहिम इनके दिलों में, ज़ैगुन कज्जी है, टेढ़े हैं, फयत्ताबिऊना तो वो सब पीछे पड़े रहते हैं, माँ इसके जो, तशाबा टेढ़े शक वाली है, मुतशाबा है, मिनहु इसमें से, इसका सॉरी, मतलब शक मिनहु नहीं, ना शक नहीं लीजिएगा कह कि सकते, शक नहीं है गलत इसका हो जी जाएगा। ये शक गलत हो नहीं कह जाएगा। सकते, मुतशाबिह या तशबीह वाली। तशबीह वाली, तशाबा तशबीह वाली है, मिनहु इसमें से, मिनहु इब्तिगा चाहने के लिए, मिनहु इब्तिगाल फितना चाहने के लिए फितना, बब्तिगा और तलाश के लिए, तादीलें हस्बे मंशा अपने मानी पीछे पड़े रहते हैं, फितना और हस्बे मंशा मानी के लिए, ठीक है। वमा हालांकि नहीं, यालमो जानता, तादीला इसके असल मानी को, इल्लल्लाह मगर अल्लाह, पर रासिखून और सब पुख्ता कार लोग, फिल इल्म इल्म में, यकूलूना वो सब कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिही इस पर, कुल्लो सब कुछ, मिन इंदेना हमारे रब की तरफ से है, व माँ वा और माँ नहीं, यज़क्करू नसीहत हासिल करते, इल्ला मगर उलुल अलबाब अकल वाले, माशाल्लाह रब्बाना आपने अच्छा पढ़ा है। जी आगे नैयर बहन आप सदकल्लाहुल पढ़, अज़ीम। नैयर बहन आगे आप पढ़ लें। जी, अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ बदल कुलूबना हमारे दिलों को बाद इज़ हदैतना जब हमें हदायत पहुंच जाए, वहब लना और ज्यादा दे हमें, मिन लदुनका अपने पास से, रहमतन रहमत, इन्नका बेशक आप, अंतल वहाब
آپ ہی زیادہ دینے والے ہیں۔ ربنا اے رب ہمارے، انکا بے شک آپ جامع ناسی جمع کریں گے لوگوں کو، لیومن اس دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، لا نہیں ریب شک فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یخلف خلاف کرتا میعاد اپنے وعدے کے، ان الذین جو یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا آج کا سبق۔ اچھا ابھی میں ایک دفعہ لاسٹ ٹائم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اور میری بیٹی جو مریم ہے ماشاءاللہ 9 سال کی ہیں، تو یہ بھی آج ایک آیت سنانا چاہ رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ ان سے سر سنیں تو ایک سوال شبہ کروں سے میں، سن لیں۔ ایک سوال کرنا جی تھا کہ یہ جی نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے؟ مطلب میں نون کہتے ہیں، نزلہ نون اور کہتے ہیں انزلہ۔ جی نون کہتے ہیں ہم کو کہ ہم نے نازل کیا، اور انزلہ انزال سے ہے نا کہ نازل کرنا۔ اس نے نازل کیا علی بھائی انزلہ۔ اس میں کیا اس الف کو ذرا explain- جی الف میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، اجازت دیں۔ اس میں کوئی خاص فرق اس طرح کا نہیں ہے کہ حروف میں کوئی فرق ہو، نزلہ ہو یا انزلہ ہو۔ اس کا روٹ اچھا ورڈ کیا ہے؟ نون زا لام، ٹھیک ہے؟ جی یہ 2 وزن ہے، مختلف وزن جی ہے۔ انزلہ جو ہے جب آتا ہے، جب الف کا اضافہ ہوتا ہے شروع میں، تو یہ ہونے سے کرنے کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہوں گا نا نزلہ، نزلہ نازل ہوا، انزلہ جی نازل کیا، ٹھیک ہے؟ اب نزلہ اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو نازل کرنا، جسے ہم کہتے ہیں علی بھائی ایکٹیو طواف۔ وائز اور پیسو، ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو وائز اور پیسو وائز نہیں ہے نہیں سر، یہ انزلہ؟ شیپ اچھا شیپ کا فرق ہے۔ ایکٹیو پیسے میں ہوتا تو پیش آتا نزولن، اچھا تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کا یہ فرق ہے وزن کا۔ وزن میں کیا، اس میں 2 چیزیں بتائی جا رہی ہے نا، ایک تو قرآن کے نزول کا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اہتمام کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اگر اس آیت پہ کرسر لے جائیں تھوڑا سا، میں دکھا دوں۔ نزلہ دیکھیں شروع میں آیا نا، یہاں اہتمام کے ساتھ بات ہو رہی ہے، نزل علیک الکتاب۔ یہ ایک پختگی کے ساتھ کوئی بات کی جائے، اہتمام کے ساتھ کوئی بات کی جائے، اس میں بھی کرنے کا مفہوم شامل ہے۔ پھر آگے تفصیل، اچھا اس کو اگر آسان اردو میں کہوں، نازل کر دیا، اگر ہم اس طرح کہیں نا، تو اب دیکھیں اس جملے میں زور ہے، جبکہ انزلہ کے لیے میں اردو کہوں تو نازل کیا۔ دونوں ٹھیک ہے الفاظ میں اردو میں بھی جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے، وزن کا فرق ہے۔ اچھا جی سلمان احمد بھائی، جی اوروں کی بات کب آئے گی؟ آپ وائنڈ اپ کی طرف جی جا رہے ہیں، اوروں جو رہ گئے ہیں ان کی باری کب آئے گی؟ جی بس ابھی ہم ایک دفعہ اور پڑھ رہے ہیں، لاسٹ ٹائم میں ابھی یہ سارے 2 آیات پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ یہ ابھی زاہد بھائی مریم اپنی پڑھ رہی بات ہیں۔ کر رہے ہیں۔ جی زاہد بھائی اور میم شبانہ کے بعد میں زاہد بھائی سے پڑھواؤں گا۔ جی مریم سنا رہی ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا نہیں الہ معبود الا ہوا اس کے سوا، الحیو ہمیشہ زندہ، القیوم زندہ ہے، ٹھیک ہے، القیوم تھانے والا، نازلہ نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتابہ کتاب، بالحقی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنا، لما اس کے لیے جو بین یدیہ اس سے پہلے، وانزل اور نازل کیا، انزلہ وانزل اور نازل کیا، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل۔ صدق ماشاءاللہ اللہ العظیم۔ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ جی میم شبانہ آپ پلیز پڑھیے گا۔ جی بہن شبانہ آپ شروع کر دیں، مائک اوپن کر لیں، مائک آپ کا بند ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزلہ نازل کیا، علیک الکتاب، من قبل کہاں سے بنا، من قبل من سے قبل پہلے، ہدی للناس ہدایت ان لوگوں کے لیے، وانزلہ اور نازل کیا، فرقان قرآن پاک، ان الذین بے شک وہ کفروا بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، لہم ان پر عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ عزیز ذو انتقام بہت سخت انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یخفا اس سے چھپی ہوئی یا اس سے کوئی چیز، مخفی علیہا اس پر شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، لا فی السماء اور نہیں آسمان میں، هو الذی اور وہی ہے جو یصور دو آیت ہو گئی، تھوڑا سا قاسم تصویریں، کوشچن آنسر کر، دوسرے کو کسی کو موقع دے دیں۔ جی 2 آیات ہو گئی جی، آگے آپ پڑھیں زاہد بھائی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی وہی ہے جو یصورکم بناتا ہے تمہارے لیے، تمہاری فی الارحامی رحموں میں، کیفا آپ نے یصورو کو کیا بتایا؟ جی یصورکم
युसव्विरुकुम का क्या मतलब बताया? बनाता है। अच्छा, ये वैसे सूरत, आप बीच में वर्ड बोलें कि सूरत बनाता है तुम्हारी, जी, सूरत बनाता है तुम्हारी, सूरत या हाँ, सूरत बनाता है तुम्हारी, फी में अरहामी रहमों में, कैफा जैसा यशा चाहे, ला नहीं, इलाहा कोई इला, इल्ला सिवाय, हु उसके, इल्लाहु अल अजीज जो कि जबरदस्त है, गालिब है, अल हकीम और हिकमत वाला है। हुआ वही है अल्लजी जिसने अनजला नाजिल किया, अलैका आप पर, अल किताबा किताब, मिनहु उसमें हैं, आयातुन आयातें, मुहकमातुन महकम यानी कि जिसमें कोई हुक्म हो, हुन्ना वही हैं, उम्मुल किताबी किताब की असल माएँ या असल आयात समझ लें, व उखरा व उखरू और दूसरी मुतशाबिहात ऐसी हैं कि जिसमें कोई शबी है। फ़इम्मल लज़ीना बस वो लोग, फी कुलूबिहिम जिनके दिलों में है, ज़ैगुन कोई कजी या टेढ़ापन, फयत्तबिऊना बस वो इत्तबा करते हैं, मा तशाबहा जो मुतशाबिहात आयात होती हैं उसकी इत्तबा करते हैं, यानी कि मौकम को छोड़ के वो मुतशाबिहात के पीछे लग जाते हैं। मिनहु और उसमें तलाश, मिनहु और उसमें इब्तिगा इब्तिगा तलाश करते हैं, अल फितना फितने को, वब्तिगा और तलाश करते हैं, तावील ही उन आयातों के अंजाम को, ठीक है, उसकी जो नतीजा जो निकलता है वो तलाश करते हैं। वमा यालिमु और नहीं जानते वो, तावीलहु उसकी तावील, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह, यानी कि उसकी तावील सिर्फ अल्लाह को पता है। वो रासिखूना और जो रासिख होते हैं, पुख्ता होते हैं, फिल इल्म के हवाले से, यकूलूना वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बेही इस पर, यानी कि दोनों तरह की आयतों पे हम ईमान लाए, कुल्लुम तमाम की तमाम, मिन इंदी रब्बिना हमारे रब की तरफ से है, चाहे वो मौकमात हों या मुतशाबिहात हों। वमा यज़्ज़करू और नहीं नसीहत लेते, इल्ला सिवाय उलुल अलबाब जो अक्लमंद हैं। रब्बना ए हमारे रब, ला अच्छा, तुज़िग़ आपकी दुआयात तो पूरी हो गई हैं, लेकिन आपसे मैंने ये पूछना है कि अब आप आगे रेगुलर रहेंगे या फिर आज चला वो थोड़ी प्रॉब्लम हेल्प? सॉल्व हो गई। मैं वही कह रहा था किसी ने नोटिस ही नहीं किया आपके अलावा, अली भाई ने भी नोटिस नहीं किया। नहीं जी, मैंने नोटिस किया है सर, क्यों नहीं मैंने नोटिस किया, बिल्कुल नोटिस किया है। आपने तो किया है, अली भाई ने और सरफराज ने नहीं किया। अच्छा, मैं मैसेज भी नहीं जा रहे और पता नहीं क्या चक्कर है कि वो चैट के लिए जब हाथ उठा रहा हूँ तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा, उसको जब दबाता हूँ तो लिखा आ रहा है चैट डिसेबल्ड। अजी मैंने चैट वाले पे ऑप्शन बंद किया हुआ है, चैट को डिसेबल किया हुआ है, लेकिन आप जब उस पे जाएंगे ना, अपना क्या नाम है, रिएक्शन पे, तो जी, रिएक्शन पे आपको हैंड रेस ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, पहले रिएक्शन से नहीं आता था, पहले चैट पे जाके आता था जी, जब अब ये लास्ट टाइम रिएक्शन जब। पे ऑप्शन मिलेगा हैंड रेस चलें का। ठीक जी है, अपना चलें अजीज चलें फातिमा मैं बहन, आप प्लीज आगे, या जी दो आयत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ए रब हमारे, ला तुज़िग़ कुलूबना ना तुज़िग़ तू टेढ़ा कर, कुलूबना हमारे कल्बों को, हमारे दिलों को, बादा इज़ हदैतना बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी, वहब लना और हमें अता कर, मिन लदुनका अपने पास से, रहमतन रहमत, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, अल वहाब बहुत ज्यादा देने वाला है। रब्बना ए रब हमारे, इन्नका बेशक तू, जामिउ जमा करने वाला है, अन्नासी लोगों को, लियौमिन उस दिन, ला रैब फीही जिसमें कोई शक नहीं, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, ला युखलिफू नहीं वादा खिलाफी करता, अलमियाद वादे की, ला युखलिफू नहीं माशाल्लाह, खिलाफ अच्छा, वेट हो गया हमारा सबक जो है आज का। तो अभी एक फरीदा बहन जो है वो रह गई हैं, आप दो आयत सर शुरू से सुना दें, और अगर किसी और ने सुनाना है तो बता दें। अली भाई, आपने आज कुछ शेयर करना है ना? जी सलमान भाई, कोई ऐसा कुछ शेयर नहीं करना, इसी सबक में से एक दो चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, बस अभी ये जी इसके जी बाद जी, क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा कुछ 5 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए भी दे दीजिएगा। ठीक है सर, श्योर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह ला के नहीं है, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवाय हुआ उसके, अल हय्यु जो के जिंदा अगर है, किसी और ने और सुनाना है तो अपना हैंड रेस कर दें, ताकि फिर वो बाद में दिल में कोई आप किसी के कजी नहीं हो, दिल में अल ये बात ना रहे कि हम नहीं सुना सके। अल हय्युल कय्यूम जो कि जिंदा है और कायम रहने वाला है, नज़ला उसी ने नाजिल की, अलैका तुम पर, किताब ये किताब, बिल हक की हक के साथ, मुसद्दिकन और ये तस्दीक करती हुई, लिमा उन किताबों की, बैना दरमियान यदैहि जो पहले, बैना यदैहि जो कि पहले उतारी लीमा का गई। मतलब होता है लिए जो, हाँ, लाम लिए लिए को जो, कहते हैं, माँ कहते हैं जो, जी लाम कहते हैं लिए को, माँ कहते हैं जो। आप मुहावरा बता रही हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जो हाँ एग्जैक्ट मीनिंग है वो बताएं, ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, लिमा लिए माँ, जो उन लिमा ली लिए
اور ماں انجام جو وہ بینا یدیہی ہاں جی بینا یدیہی جو کہ دی گئی بھیجی گئی بینا بین یدیہی میں نے اس آپ سے کو کیا پہلے بتایا تھا، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، یدیہی ان کے ہاتھ سامنے کی طرف ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو ان سے پہلے دیے ہاں گئے، ہاں اس جی لیے اس کی پہلے جو میننگ ہے یہ. جی ہاں جی پہلے جو میں نے یہی دیے جو پہلے میں دی صرف گئی آپ کو نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ با محاورہ آپ نے صحیح بتا دیا تھا، لیکن ہمیں میننگس کی ورڈز کی پہچان ہونی چاہیے. ہاں جی جی وانزلہ اور اسی نے نازل کی تورات والانجیل تورات اور انجیل بس. جی آگے میں فرحانہ خان. جی سسٹر پڑھیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قبل اس سے پہلے ہدن ہدایت للناسی لوگوں کے لیے وانزلہ اور نازل کیا الفرقان فرق کرنے والا یعنی قرآن. ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے. واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے ذو انتقام لینے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یخفا کچھ مخفی علیہ اس سے شیئن کچھ بھی فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور آسمان میں. ہوا آگے پڑھوں. جی پڑھیے اگلی آیت پڑھ لیں. ہوا وہی الذی وہ جو یصورکم وہ تصویر بناتا ہے تمہاری فی الارحامی رحموں میں کیفا جیسے یشاء وہ چاہتا ہے. لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی العزیز بہت زبردست ہے الحکیم بہت حکمت والا ہے. جی نصرت بہن آپ پڑھ لیں. اچھا اس نے یہ میری بیٹی ماہنور جو ہیں وہ سنانا چاہ رہی ہیں، تو اگلی آیات پھر میں آپ سے پڑھاتا ہوں. جی ماہنور پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذین اور ہم نے اچھا ہوا وہ الذی وہ جو یصورک وہ کیا هو الذین هو الذی وہ جو انزلہ نازل کیا الیکا آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم الکتابی کتاب منہ ان میں سے آیات آیت محکمات محکم ہیں ہننا وہ ام الکتاب ہے و کتاب کی اصل و اخر دوسری متشابہ اخرى دوسری متشابہات ہیں. پس اما الذین ان پر جو بھیجی گئی فی میں قلوبہم ان سے پہلے ان کے دل زیغن کجی فیتبعون اور اتباع ما جو تشابہ تشبیہ ہے جو متشابہات ہیں منہم ان میں سے ابتغاء ہے الفتنة چاہتے ہیں فتنہ وابتغاء. اچھا آپ جی نصرت بہن یہی آیت آپ دوبارہ شروع کیجیے گا پلیز. سر میں تھوڑا سا یہ مریم نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا تھا اور ماہنور کی بھی کوشش ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. آیت تھوڑی سی مجھے لگتا ہے مشکل آ گئی لیکن بہت مشکل اچھا آ لگا. گئی، میں نے ایک دم سڈنلی ان کو بول دیا کہ اب آپ سنا دیں، ان کی ابھی پریپریشن تھی. نہیں نہیں اس بہت وجہ سے ایک چیز بہت یاد اچھا لگا. دینے کی ہے جزاک اللہ. سلمان بھائی، ماشاءاللہ لہجہ بہت زبردست خوبصورت ہے دونوں کا، کوشش بھی بہت اچھی کی اور بہت اچھا پڑھا، ان کے ایج کے مطابق بہت اچھا پڑھا. ماشاءاللہ ازما نے بھی جو سناتی ہے ہماری وہ بھی بہت اچھا وہ پڑھتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سناتی ہیں. آج ازما موجود نہیں ہے، مجھے اللہ لگ رہا تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، آگے انشاءاللہ قرآن کی ترویج کے حوالے سے انشاءاللہ یہ کام کریں گے. انشاءاللہ. ہے. آمین ثم آمین. جی اعوذ ٹائم آپ کروں میں پلیز پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی وہ جو هو الذی وہ جو انزلہ نازل کیا علیکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب قرآن یعنی وہ ان میں سے آیات محکمات ان میں محکمات پختہ آیات ہننا کا مطلب بتائیے نا. ہننا وہ جو ام الکتاب یعنی قرآن پھر وہ اخرو میں نے بتایا تھا ام الکتاب کہتے ہیں کتاب کی ماں، اصل. کہتے ہیں نا کتاب کی جیسے ام یحییٰ، جی جی ٹھیک ہے، یحییٰ کی والدہ. ام ہاں الکتاب کتاب کی اصل. کتاب کی اصل اصل اخرو اور متشابہات اور جس میں متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ فی میں قلوبہم دلوں میں قلوبہم زیغن کجی ہے جن کے دلوں میں کجی ہے فیتبعون وہ فیتبعون
وہ اتباع کرتے ہیں इत्तबा बस वो इत्तबा इत्तबा करते हैं, बस वो इत्तबा करते हैं। मा तशाबहा जो तशाबहा एक जैसी आयत, मुतशबिहात मुतशाबिहा मुतशबिहात मुतशाबिहात बिन इब्तिगा, और इनमें से फितना पैदा, अल फितनता फितनती फितने इब्तिगा का मतलब फितने होता के है लिए। चाहना, इब्तिगा का मतलब होता है चाहना या हासिल करना, अल अच्छा, फितना तो यानी कि हाँ, फितना फितना चाहने की गर्ज से। हाँ, फितना चाहने की गरज से, वब्तिगा फसाद भी कह सकते हैं, ताबीली। उसको गुमराही भी कह सकते हैं। अच्छा, गुमराही के गर्ज से, वब्तिगा ताबीली, और ताबीली करते हैं। वमा, और जो यालमु जानते हैं, ताबीलुहु वमा और जानता है। नहीं, यालमु आगे इल्ला भी आ गया ना, देखें, वमा हाँ, और नहीं, यालमु और नहीं, तावीलहु, वो जानता तावीलहु, उसका मतलब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। वो नहीं जानता ताबीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। वो रासिखूना फिल इल्मी, और वो रासिख मजबूत, रासिखुल अकीदा कहते हैं, यानी कि जो अपने हाँ मजबूत होते हैं अपने इल्म में। जी। हाँ, वो और जो मजबूत होते हैं फिल इल्म में, इल्म में हैं भी कुल्लुन सब मिन इंदी रब्बिना, सब पर में अपने रब पर। वमा, और जो यज़क्करु याद करते हैं, इल्ला उलुल अलबाब, आगे अकल फिर देखें इल्ला आया है, मैंने आपको बताया था इल्ला जब भी आ जाएगा तो माँ का मतलब जो है लाजमी नहीं होगा। वमा अच्छा, यज़क्करु, और नहीं वो जिक्र करते, इल्ला मगर सवाए उलुल अलबाब, जो अकल अकल वाले। वालों पे, अकल वाले। जी, ठीक, ठीक इसके है जी, आगे आगे और किसी में सुनाना है? जी, पढ़ टाइम लेती आप हूँ सुना मैं दें, आपने इस वक्त शायद थोड़ा कम सुनाया था। नहीं सर, जजाकल्ला, मैं सुना चुका हूँ। अच्छा, आप चलिए सुना मैं चुके हैं। पढ़ लेती हूँ। अब रब्बना, टाइम थोड़ा सा रह गया, तो मैं कह रहा था थोड़ा सा सवाल जवाब कुछ थे, वो अगर कर लेते हम तो चलिए फिर हम अच्छा अपने हो जाएगा। सबक को यहाँ पे क्लोज करते हैं आज के, और अली भाई ने भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करना था, तो अली भाई ओवर टू यू। नहीं, ओवर टू सरफराज भाई। नहीं, सवाल मैंने सर मैं सरफराज दो सारे को तीन चीजें पूछूंगा एक सवाल जवाब के हिसाब से, क्योंकि कुछ चीजें समझना चाह रहा था मैं। एक तो ये कि फितना कुरान में कहीं पे मुख्तलिफ जगहों पे आता है, तो वहां पर आजमाइश के मानों में आता है। यहाँ पे जो हम इसका तर्जुमा ले रहे हैं वो फितना ही ले रहे हैं, लेकिन फिर बाद में भी सलमान भाई ने इसको गुमराही से ताबीर किया है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये फितने को हम कैसे समझेंगे, कि कहाँ पे आजमाइश के माने में आएगा और कहाँ पे गुमराही के मानों में आएगा। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि रिजसुन आता है एक जगह और अजाबुन भी आता है, तो रिजसुन और अजाबुन में क्या फर्क है? अच्छा जी, जी अली भाई आप बताएंगे। अच्छा, तो मुझे फितने में डाल दिया सरफराज भाई ने। अच्छा, थोड़ा सा फितने को समझ लेते हैं। अच्छा, रिज्स और अजाब के हवाले से, गालिबन रिज्स के हवाले से बात की थी हमने। वो सजा के मानों में हम कहते हैं, तो अजाब भी तकरीबन वही माने देता है। तो बहुत सारे अल्फाज हैं, अजाब के अलावा भी है। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज जो मुख्तलिफ मौके पर आए हैं, यकीनन दोबारा आएंगे तो उस पर हम वहाँ इसकी तफसील कर लेंगे। आज फितने पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लफ्ज़ फितना जो है, हम बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब उर्दू में ये टोटल नेगेटिव सेंस में ही बोलते हैं। मतलब कोई शख्स जा रहा है, हमें पता है कि वो खराबियां करता है, हम कहते हैं वो फितना जा रहा है। मतलब उस शख्स को हम बराह रास्त मुखातिब उसका इसमें ज़मीर बना देते हैं कि वो फितना जा रहा है। तो लेकिन अरबी में, जो खासतौर पे कुरान में, ये जो है आजमाइश के ही मानों में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसका थोड़ा सा हम पस मंज़र समझ लें, लफ्ज़ बना कैसे है। अरबी में अरब जिस लफ्ज़ को जिस माने में इस्तेमाल करते थे वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर कुरान के नुज़ूल के वक्त ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे, तो किन मानों में इस्तेमाल होते थे। अच्छा, जंग के दौरान, अच्छा बेसिक समझ लें पहले कि फत्ताना, फत्ताना कहते हैं उस टेस्ट को जिससे गोल्ड यानी कि सोने को गुजारा जाता है। आप अक्सर देखेंगे ईमान के अगेंस्ट फितना आ रहा होता है। आजमाइश जब होती है तो ईमान के साथ आ रहा होता है। गोल्ड को हम कैसे प्योर करते हैं, कोई बता सकता है? आग में तपा। आग में उसको गुला देते हैं ताकि इम्प्योरिटी बाहर आ जाए, प्योर रह जाए। यानी कि वो आजमाइश जो आपसे आपके अंदर की सारी गंदगी निकाल दे और प्योर ले आए। ईमान दिल के अंदर है। अब दिल उसके अंदर दायरा, हम इसको ऐसे तो नहीं कपड़े से साफ कर लें या पानी डाल के साफ कर लें, आम सफाई तो नहीं हो सकती। वहां से निकालने के लिए फितने से अल्लाह ताला गुजारते हैं। तो ये इस तरह की आजमाइशों को अल्लाह ताला ने फितने से ही ताबीर किया है। अच्छा, ये उस मौके पर भी कहते हैं जब कोई कौम जंग के दौरान, इज़ा फत्तनल कौमुल कौमा, इज़ा फत्तनल कौमुल कौमल, मतलब एक कौम ने दूसरी कौम पे जंग की, मतलब उसको जो है जेर कर दिया ऐसा कि वो उठ ही ना सके, खत्म कर दिया तकरीबन। तो ये तब भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इस सेंस में जब करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी को जेर कर देना, और
وہاں کہہ لیں کہ تھوڑا سا نیگیٹو معنی اس کا بن جاتا ہے. ایک معنی یہاں پر بھی آ رہا ہے. یہاں پر موضوع کیا ہے؟ یہاں پر موضوع یہ ہے کہ جو شخص یہ کر رہا ہے وہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ فتنہ گیری کرنے کی بات کرنے کے لیے کر رہا ہے. نیگیٹو سینس ہو گیا نا. اصل میں ابتغاء کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہ. تو ابتغاء اصل میں لفظ باغی، بغاوت کرنا، اپنی سوچ سے باہر نکل کر کچھ سوچنا. تو اس طرح یہ آیا ہے. تو اس سینس میں اگر اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں کہ وہ ان کی چاہت ہی فتنہ گیری کرنا ہے، تو کیوں وہ کیا کرتے کیا ہیں کہ وہ حاصل کرتے ہیں اپنی مرضی کی تعویلات، اپنی مرضی کے معنی نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ نیگیٹو سینس میں آ جاتا ہے. اچھا علی بھائی، یہاں پہ اسی آیت میں آگے تاویلہ اور آگے وما یعلم تاویلہ، اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. اچھا، اس کے جو ہو ہے نا، مجھے ایگزیکٹلی سارے یاد نہیں، غلطی نہ کر دوں، لیکن میں بتا دیتا ہوں. یہ جو ہا ہے اصل میں یہ ہو ہے، ہا پیش ہو ہے. اس کے پیچھے کوئی ایسا حرف آ جائے یا کے علاوہ اور زیر آ جائے، اس پہ زیر آ جائے تو یہ کھڑی زیر کے ساتھ آتا ہے. اس کے پیچھے زیر آ جائے تو یہ کھڑی زیر کے ساتھ آتا ہے. زیر کے علاوہ مطلب اس کے پیچھے زبر آ جائے، پیش آ جائے تو یہ کھڑی پیش کے ساتھ آتا ہے. اچھا، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو یا نہ ہو تو یہ سمپل پیش میں آتا ہے. اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور یا ہو تو یہ سمپل زیر کے ساتھ آتا ہے. جیسے فی ہی ہم کہتے ہیں نا، فی ہی، تو وہ سمپل زیر کے ساتھ آتا ہے. یہ چار اس کی علامتیں اگر اس کو ہم پہچان لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. یاد ہوگی یا میں دوبارہ دہراؤں؟ دوبارہ سنائیں، یاد نہیں. دوبارہ دہرا دیں. تمام حروف اس سے پہلے جو آئیں اور اس کے پیچھے زیر ہو وہ تو کیا یا کے علاوہ تو یہ کھڑی زیر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. تمام حروف جس کے اوپر یہ زبر ہو یا پیش ہو تو یہ کڑی پیش کے ساتھ آئے گا. یا جب آ جائے زیر کے ساتھ تو یہ سمپل زیر کے ساتھ آئے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف آ جائیں مطلب یا کے علاوہ تو یہ سمپل زبر کے ساتھ آئے گا. اس سے سمپل معنی پیش میں سے کیا زبر. فرق پڑ رہا ہے؟ اس سے کوئی معنی فرق میں نہیں کیا ہے، فرق پڑ کوئی فرق نہیں ہے. یہ ضمیر ہے، ضمیر سے مراد واحد غائب کی ضمیر ہے. اس یا وہ کی طرف اشارہ ہے. اس کی تعویل یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے نا. یہ ورڈز کی گرامر ہے اصل میں نا، ورڈز لکھنے کی یہ گرامر ہے. جی، اصل میں یہ ایک بیچارہ جو ایسا شعبہ ہے، نہ اس کو تجوید نے قبول کیا ہے نہ گرامر نے قبول کیا. یہ ہم نے اعراب اور حرکات لگا دی ہیں. عرب اس کو جانتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. سر یہ جو ہے نا سر، تعویل ہی جو آپ نے فرمایا سر، ہم۔ ہی جو ہے یہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ اس کی اس یعنی کہ یہاں پہ ظاہر ہے اس آیات کی بات ہو رہی ہے، اس جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کتاب کی مطلب طرف بات ہو جو رہی ہے، کتاب کی طرف. متشابہ آیت کی مطلب متشابہ آیت کی طرف وہ کر رہا نہیں ہے نہیں، تعویل کتاب کی طرف، ہی. مذکر ہے، مذکر ہے. کیونکہ متشابہات جو ہے جمع مؤنث سالم ہے سر، ہاں، یہ پھر وہ ہا ہو جاتا. ہے نا؟ تو اس کے لیے پھر مؤنث آ ہونا چاہیے سر. ہاں صحیح، گرامیٹیکلی میں کہتا ہوں سر. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. صحیح پہچانا آپ نے، یعنی کہ میں نے مطلب آپ کو معنی میں صحیح تو فرق پہچانا. نہیں پڑے گا نا. کوئی چلے فرق نہیں پڑے گا. یہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں معنی سمجھنے کے لیے میں نے تو پوچھا تھا. بہت زیادہ گرامر مجھے پتا ہے، میں چلا جاؤں گا تو وہ پھر میں بالکل ہی اس میں غائب ہو جاؤں گا. تو اس کے بعد سمپل معنی سمجھنے کے حوالے سے مجھے بتانا میں یہ چاہ رہا ضمیر ہے، تھا. ضمیر ہے غائب کے لیے وہ یا اس کا ایسے ترجمہ ہوتا ہے. آئی ٹھیک ہے، تھنک مطلب کا فرق نہیں پڑتا، ہی آ جائے آخر میں یا ہو آ جائے، کوئی فرق ایک ہی نہیں بات ہے. پڑتا، بالکل ایک ہی بات ہے. بس ٹھیک ہے. وہ صرف ہی ٹھیک. اس لیے آ رہا ہے کہ لام کے نیچے زیر ہے تو اس لیے وہ کھڑی زیر آ رہی ہے، اور اگر لام کے اوپر زبر ہوتا تو وہ یا پیش آتا تو وہ ہو آ جاتا، سر یہ اور ایک میں زبر آ پوچھنا جاتا چاہ تو رہا ہوں ہا جاتا. کہ وابتغاء یہ عربی میں مذکر ہے، یہ مؤنث ہے؟ خواہشات جسے ہم کہتے ہیں. ہاں بہرحال ایگزیکٹلی خواہشات مانا نہیں ہے. عربی میں اگر آپ کو مؤنث پہچاننا ہے، غالباً ہم نے کلاس میں پوری تفصیل سے پہچانا تھا اس کو. جی وہ کر بولتا لیا آ تھا. جائے، کھڑی زبر آ جائے یا کے ساتھ، الف مدہ آ جائے جیسے کہ یہ آیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہوں، جیسے کہ کان، آنکھ، ہاتھ، وہ مؤنث ہے. اچھا، پیئرز آگ کے نام. جی، پیئرز پیئرز میں، جی ہاں، واحد ہے نا، جیسے ناک، انف، یہ جو ہے مذکر ہے. کان جو ہے، اذن، یہ مؤنث ہے. تو جو پیئر ہے وہ مؤنث ہے. آگ کے جتنے بھی نام ہیں سب مؤنث ہیں، صحیح ہے. اور شراب کے جتنے نام ہیں قرآن میں وہ سب مؤنث ہیں. تو یہ علامتیں پہچاننے کی. یہ تو قرآن کے ساتھ ساتھ اگر گرامر بھی سیکھتے رہے نا الگ سے، بہت آسانی ہو جاتی ہے.
मैं तो कहता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी हम 28 हैं, मेरे ख्याल में 8 रह जाएंगे। सर इसीलिए मैं नहीं नहीं, ग्रामर बहुत मैंने आसान सर है, बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी सर से, थोड़ा थोड़ा सा अगर जी ग्रामर भी, एलिमेंट्री ग्रामर अगर इसके साथ ग्रामर सिखाया जाए बिल्कुल तो उससे मुफ्त है, वो आसानी अलग से होगी। क्लास है। जी उमैया साहब, मैं असल में उसमें जो है ना, कोशिश मेरी ये होती है कि ग्रामर को एक तरफ रखते हुए उन्हीं उसूलों को आसान करके बता दूं। हालांकि बहुत मुश्किल है इस चीज को आपने ट्रांसफॉर्म करना। मेरी कोशिश ये है ताकि लोगों को सर वो टेस्ट भी आए और वो सर ग्रामर का मजा भी लें और आसानी भी रहे। मतलब अगर हम एक आयत अगर हम लेंगे, देखिए एक है, देखिए सर, एक है ग्रामर, दूसरा है कुरानिक ग्रामर, एक है अरबिक, दूसरा है कुरानिक अरबिक। मैं बिल्कुल। कुरानिक अरबिक, कुरानिक ग्रामर की बात करता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा इसमें हो ना वो अच्छा उमैया हल्का भाई, सा। 1 मिनट वक्फा देंगे? अच्छा, मैं माजरत चाहूंगा तमाम मेंबरान से, टाइम बहुत हो गया। जो जाना चाहते हैं उनको इजाजत है, जो रहना चाहते हैं इस क्लास से जुड़े रहना चाहते हैं वो स्टे कर लें बेशक, बाकी सबको इजाजत है। सलमान भी माजरत के साथ। जी जी, कोई मसला नहीं। जी उमैया भाई। उसी इसीलिए मैं इशारा करता हूँ सर का कि थोड़ा एक आयत आप उठाएंगे, उसके साथ आप ग्रामेटिकल एलिमेंट्री ग्रामर की मैं बात करता हूँ सर। मतलब ये हमारे भाई, हमारे ना हर क्लास में माशाल्लाह अली भाई के लिए एंड में ना हम तकरीबन 5-10 मिनट उनके पास होते हैं, जिसमें वो मतलब हम उसको नाम देते हैं अल्फाज की पहचान का सिलसिला। उसमें ये ग्रामर के जो उसूल और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो हम अपने आप पुराने लेक्चर्स भी अगर हमारे देखेंगे तो हम इनको एड्रेस करते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि आप बस क्लास के साथ अटैच रहें तो आपको साथ साथ चीज़ें मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। असल में उमैया भाई, इस क्लास का उन्वान है आसान तरीके से कुरान को दूसरों तक पहुंचाना। इसी के उन्वान के तहत ही लोग जुड़े हैं ना। अब अगर एक नई यस चीज सर। हम क्लास में ऐड कर दें तो शायद बहुत से लोग खफा भी होंगे और छोड़ भी देंगे। तो हम अपने सर मेथड को हमारी छेड़ेंगे सर नहीं। सर हमारी सिर्फ एक सजेशन, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है बिल्कुल, सर बस। आपकी सजेशन सर आंखों पर। आप पर्सनली मुझसे रब्ता करें, मेरा नंबर ले लें सलमान भाई से। जब जो चीज़ है इंशाल्लाह एक एक आयत पे हम डिस्कशन करेंगे। मैं तालिब इल्म हूँ, जो चीज़ मालूम होगी उसी वक्त बता दूंगा, नहीं होगी सर्च करके आपको तफसीलात दे दूंगा इंशाल्लाह। हम अली भाई, एक मेरा ना मैं आपसे एक बात करूंगा, मेरे जहन में एक आइडिया है, उसमें अगर जनाब। आप थोड़ा सा ताउन करें तो जनाब। यह है कि हम ना एक आप अपने कुछ स्लाइड्स अगर उसमें मतलब जो आपकी बेसिक एलिमेंट्री ग्रामर की हैं, तो उसमें मैं और आप मिलकर आप एक मतलब एक इसकी जो है ना कुछ जूम पे हम लोग क्लास कर लेंगे, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और उसकी हम फिर रिकॉर्डिंग कर लेंगे, फिर ये कि उसको चैनल पे डाल देंगे, ताकि जो लोग बाद में उसको स्पेशली देखना चाहें तो वो वहां से उसको देख लिया करें। उससे क्या होगा कि जो लोग खास तौर पे इस चीज़ का शौक रखते हैं, तो हम जो दावत का नेकी का काम कर रहे हैं उसमें जो भी हमसे हो सके हम उसमें लोगों को अकोमोडेट कर लेंगे, अगर आप उसमें थोड़ा सा ताउन करें तो। जी बिल्कुल, मैं तो हाजिर हूँ कुरान के लिए और ऐसी तो खिदमत के चलिए लिए फिर मैं मैं फिर हमेशा। उसमें आपके साथ बैठता हूँ और इस पे ना कोई चीज़ डिसाइड करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा प्लान अगला करते जुमला भी सुन लें। इसको मेरी हैं अपनी जी भी क्लास संडे इसको चलती है ना, तो टाइम का थोड़ा सा इशू है। हम इसको टाइम बाउंड नहीं रखेंगे। जब आप फ्री हो मैं फ्री हूँ, डिस्कस करके हम कर लेंगे। जी जी, रिकॉर्डिंग वही थोड़ी मैंने सी कहा टाइम के जमा हिसाब कर से लें। क्योंकि हमारे पास भी, आपको पता है मेरे पास भी इतनी मसरूफियत होती है कि बस बिल्कुल, अल्लाह आप की भी पनाह टाइम है। देते हैं। जी, तो इंशाल्लाह टाइम आप भी, मेरे ख्याल में आज हमारे 11:16 हो गए, तो मेरे ख्याल में सेशन मुझे भी हमारा वो टाइम पीरियड ऊपर जा रहा है। मुझे थोड़ी सी इजाजत दें, अहम बातें हैं कुरान के हवाले से, मुझे इजाजत दें ताकि मैं डिस्कस करूं। और एक लफ्ज जिसको हम हमेशा प्रॉब्लम बनी है हमारे लिए, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 10 मिनट लगेंगे मुझे। जी जी जरूर। कर लें अली अच्छा। भाई, कर लें आप। जी, सूरह अल बकरा हमने शुरू किया, कितने मजा आ रहा था हमें, इजी इजी वर्ड्स थे ना। सूरह बकरा के एंड में पहुंचे अक्सरियत जो है ना कतराने लगी। मुश्किल अल्फाज आए, पढ़ने में मुश्किल, तर्जुमा करने में मुश्किल, ब्रेक करने में मुश्किल। जैसी सूरह आल इमरान शुरू हुआ, आप देखें पहला सबक ऐसे जैसे उर्दू पढ़ रहे हैं। ये कुरान ने अपने स्टूडेंट्स का, मतलब जो उसके पढ़ने वाले हैं, उसका कितना एहतमाम किया, ख्याल रखा है कि उनको लेके चलना, उनको समझाना कि कुरान आसान है। अब आप देखेंगे आहिस्ता 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 इसमें भी मुश्किल अल्फाज ऐड होते चले जाएंगे। इसी तरह अगर हम 2-4 पारे और चले जाएंगे, हम समझेंगे हमने बहुत कुछ सीख लिया माशाल्लाह। फिर फ्लो के साथ 25, 26, 27 पारे हम लोग समझेंगे। जैसी आखिरी पारा जब आता है 2-3 पारे, फिर मुश्किल अल्फाज वो मक्की दौर के हैं। उसमें बहुत छोटी छोटी आयतें हैं, और छोटी आयतें और मुश्किल तरीन आयतें हैं। और अभी दरमियान में अब जो सिलसिला शुरू होगा रिदमिक होगा। जैसे सूर्य मरियम आप पढ़े, उसमें आपको ऐसा लगेगा एक नज़म पढ़ रहे हैं आप। तो उसमें कारी को, पढ़ने वाले को, तिलावत को एक मतलब मजा आता है। तो ये कुरान के इस नज्म को भी हम देखें कि कुरान किस तरह अपने तालिब इल्म को लेके चलता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितना एहतमाम किया हुआ है। और दूसरी चीज, अब जब ज़ाहिर है एक नई सूरह शुरू हुई है, इससे दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए इसके स्टार्ट को और इसके एंड को कनेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे जो दुआ है और आखिर में जो दुआ आएगी, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। मौजू को जहन में भी जरूर रखें कि हम क्या पढ़ के जा रहे हैं, क्या आगे पढ़ेंगे। ये हर सूरत में है। सूरह अल बकरा में हमने देखा कुरान की बात हुई,
اور ایمان لانے کی بات ہوئی، ایمان لانے والوں کا تذکرہ بتایا، پھر اس کے کنٹراسٹ میں پورا بتایا کہ ان کا کردار کیا تھا بنی اسرائیل کا، پھر آخر میں ایمان والوں کا پھر تذکرہ کر لیا کہ ان کے ایمانیات کیا ہے، وہی جو شروع میں بیان کیا، متقین کی نشانی، متقین اب سلیکٹڈ ہیں، بتا دیے کہ یہ متقین ہیں، ان میں یہ خوبیاں ہیں۔ یہ اس طرح قرآن اپنے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے آسان کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ، دوسرا جو ہے ایک لفظ عام طور پر ہمارے ایک دو ساتھیوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اسی لفظ کو تھوڑا سا مختلف کیا۔ سرفراز بھائی میں اسکرین ایک شیئر کروں؟ جی بالکل کر لیں، آپ کو اسٹاپ کرنی پڑے گی سر۔ وہ میں کر دوں گا، میں بھی ایڈمن ہوں۔ میں نے کر دی، نظر آ رہی ہے کوئی اسکرین؟ جی آ رہی نظر ہے آ سر۔ رہی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ لکھا ہوا تو نہیں ہے یہ کچھ؟ لکھا ہوا ہے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ چلے یہ لکھا ہوا متشابہات۔ اچھا معذرت کے ساتھ سلائڈس تیار نہیں تھی، ابھی میں نے بیٹھ کے بنایا ساتھ ساتھ۔ یہ میم کو چلے آگے چلتے ہیں۔ متشابہات یہ لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ کوئی بتا سکتا ہے؟ صبح شین با ہا، شین با ہا۔ اس سے مزید کیا الفاظ بنتے ہیں شبہ، اردو میں؟ مشتبہ، شبہ، شبہ، تشبیہ، تشبیہ۔ شبیہ، صحیح ہے، یہ الفاظ بنتے ہیں۔ اچھا اس کو ہم تھوڑا سا بریک کر لیتے ہیں۔ پہلا جو میم ہے اس کو ہم والد سے ترجمہ کرتے ہیں نا، اور آتن جو ہے جمع کی علامت ہے، درمیان میں کیا رہ گیا؟ تشابہہ، تشابیہ، تشابہہ۔ تشابہہ ہم نے اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ اس کا مادہ نکالنا ہے۔ مادہ کیا بتایا تھا؟ شین با ہا، ہاں باہا۔ اب اس کے علاوہ اس کا پیٹرن کیا رہ گیا؟ سانچہ کیا رہ گیا؟ وزن کیا رہ گیا؟ تا کا تار اضافہ، ایک الف کا اضافہ، باقی یہ حروف رکھ دیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب شروع میں تا آ جائے، پہلے حرف کے بعد الف آ جائے، تو اس کا مطلب ہے آپس میں مل جل کر، باہم، یہ ترجمہ پیدا کرتا ہے۔ اب اس لفظ کے بریک اپ نے خود بتا دیا کہ یہ لفظ کہہ رہا ہے شبیہ، یعنی کہ کسی چیز کو شبیہ دیتے ہیں، وہ ملتی جلتی شبیہ ہے۔ تشبیہات ہم کہتے ہیں نا، وہ جمع میں، وہ کچھ اور ورڈ ہے۔ تشابہہ یہ کچھ اور ورڈ ہے۔ اچھا اس کو ہم تھوڑا سا بدل دیں، مشتبہ، تو مشکوک کے معنوں میں چلا جائے گا، یعنی بندہ کچھ مشتبہ لگ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا، تو وہ مشکوک کا معنی وہاں تو بنتا ہے، لیکن اس لفظ کا معنی اگر اس پیٹرن کو دیکھیں، مطلب اس کے سانچے کو دیکھیں، جس کو وزن کہتے ہیں ہم، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ ملتے جلتے کے معنی پیدا کر رہا ہے، شبہ کے ساتھ، شبہ کے ساتھ۔ اگر پیش لگاؤں گا تو شبہ ہو جائے گا، شبہ اس لیے میں نے بولا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جیسے سلمان بھائی نے ماشاءاللہ پوری اچھی ڈیفینیشن دی، بہترین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی لینگویج کی کوئی باؤنڈری ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی لینگویج کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں؟ ہمارے لیول پہ آ کر۔ اللہ تعالیٰ ٹائم اور اسپیس کے اندر ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق ایسی کوئی بھی چیز تشبیہ دینا میری نظر میں غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے، ہر قانون سے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیول پہ جب آ کے بات کرتے ہیں، ہماری لینگویج میں بات کرتے ہیں، تو ہمارے لینگویج، وہ کہتے ہیں دن، صبح، شام، گھنٹے، جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ صبح کے پہر میں قریب آ جاتا ہوں تو اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے دن اور رات کا، وہ ہماری سہولت کے لیے ہماری زبان میں ہمارے لیول پہ آ کے بات کر رہے ہیں۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہم نہیں سمجھیں گے، جیسے اللہ کی کرسی مثال دی سلمان بھائی نے، ہم نہیں سمجھیں گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پھر ایسی کوئی مثال دی جائے جو اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس سے ملتی جلتی ہے۔ اس وقت جو سب سے متشابہات بات ہے وہ جنت ہے قرآن میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ جنت ایسی جگہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں جنت متشابہات میں سے ہے۔ جو بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ عربوں کے اس ماحول کو رکھ کے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نہریں بہ رہی ہوں گی، عربوں کے لیے بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ان کو پانی کے لیے مشقت کرنی پڑتی تھی، نہریں کھودنی پڑتی تھی، کنویں کھودنے پڑتے تھے، اور کسی کی نہر بہ رہی ہو ساتھ میں، اس کے لیے تو جنت سے کم نہیں ہے۔ باغات ان کے زمین خشک ہوتے تھے، اوپر کچھ ہرے بھرے ہوتے تھے۔ جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین نظر نہ آئے، ایسے باغ کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف عربوں کے اس وقت کے دور کے حساب سے ان کو تشبیہات دے کر، متشابہ الفاظ کے ساتھ سمجھا کہ جنت اس طرح کا ہوگا۔ حقیقت میں جنت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لفظ کو اگر ہم بریک ہی کر لیں تو کافی ہے ہمارا ٹرانسلیشن کرنے میں، مطلب بات کو سمجھنے میں۔ کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے اس پہ؟ کلیئر ہے مطلب سر۔ ہے یہ جو جو چیزیں سر ایسی ہوں اس کی حقیقت سمجھنے میں مشکل ہو، مطلب ماسٹر مطلب کس کو بولتے ہمارے لیے ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔
तो मुतमासिल एक दूसरे से मिलती जुलती, मतलब मुतशाबी, मतलब मुतशाबी है, मिलती जुलती, मिक्स है उसके अंदर ना, नहीं समझ। उसके करीब करीब किसी चीज की तशबीह देकर कोई बात बता देना। ठीक है। आगे एक जगह पे मेरे ख्याल में वो फ्रूट्स का जिक्र भी आएगा कि जो हमने दुनिया में फ्रूट्स खाए हुए हैं और जो जन्नत में खाएंगे तो हमें लगेगा कि इसे मिलते जुलते हम खा के आए हैं, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले आ चुका है सूरह ये बकरा सूरह में। बकरा में आया। और जी। इसका मतलब ये हो गया, जन्नत वाली बात जो मैंने की, इसका मतलब ये है जन्नत मुतशाबिहात में से है। हम्म, क्लियर है? अली भाई दोजख भी है, बिल्कुल। हाँ कह लें कि जो आग बताई जा रही है, क्या सही कह रहे दोजख भी है, फरिश्ते भी हैं, फरिश्ते। बिल्कुल। और लेकिन आप ये देखिएगा कि कुरान पे जो भी जो उसका टेढ़ापन होगा ना, वो आप नोट कर लीजिएगा, वो मुतशाबिहात पे आपसे बहस करेगा, महकमात में कभी नहीं करेगा। कोई ये नहीं ऐसे ही है। पूछेगा कि नमाज पढ़े नहीं पढ़े, ज़कात दें नहीं दें, सूद खाएं नहीं खाएं। आप नोट कर लीजिएगा, जिनके दिलों में टेढ़ापन है ना, ये स्टैंडर्ड जो आज हमने पढ़ा है, ये मैंने कई जगहों पे देखा है, खासतौर पे अगर आप किसी शिया से बहस कर रहे होंगे तो वो भी मुतशाबिहात बातों की, वो खैर एक तो अहले बैत की बात करेंगे, या फिर मुतशाबिहात की जिसके बाद आपको कोई जवाब ही नहीं होगा, या कादियानी से आप बात करके देख लें, वो भी यहीं से बात शुरू करेंगे। तो अब हम कह लेंगे ना कि लफ्ज को ब्रेक कर लो, लफ्ज में तो ये लिखा हुआ है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरबी जानते हो? बोलेगा हाँ, बोले अरबी तो ये कह रही है इसकी, हम कैसे इसको दूसरी जाहिद तरफ भाई ले? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जाहिद भाई वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ भी है, मैंने देखा है ऐसा। चले बहरहाल, ऐसे एक्सपीरियंस तो वाकई में सबके साथ ही होंगे अच्छा, यकीनन। मेरे इर्द गिर्द आजकल अभी जब मैं अभी जो पिछली कंपनी में सर रहा हूँ मैं ज्यादातर, थोड़ा सा ऐड ये करूंगा, क्योंकि हमारी जो क्लास है, हम सबको मालूम है कि हम तमाम मकाते पे फिक्र को एड्रेस कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ही रहती है कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे कोई फिरकारियत, कोई ऐसी वैसी बात पैदा हो। तो हमारा टाइम जो है वो मेरे ख्याल में खत्म हो गया है, बिल्कुल हो 2 गया, 10 घंटे मिनट का मेरे टाइम पूरे होता है, हो गए। तो हम इस क्लास को जरा क्लोज करते हैं। अच्छा, मजीद एक चीज, आखिरी एक बात जो मैंने की नहीं, आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूँ, अगली क्लास में आइएगा। अपना ये जो सबक आपने पढ़ा है, इसमें उर्दू के लफ्ज मार्क करके अगले सबक में बताइएगा कि कितने अल्फाज हैं, तादाद बताइएगा जो उर्दू में आप जानते हैं। पहले रुकू के, हाँ, मैं कहता हूँ ठीक है, 95% है। अब बिल्कुल जी ऐसा ही है, काफी है। बल्कि इसको उल्टा उल्टा कर दें अली भाई, अरबी के कह देंगे, अरबी के कौन से लफ्ज हैं? अच्छा, मैं जो शेयर करते हैं ना हम लोग पीडीएफ, उसके दूसरे सफे पे जी देख लें, जितने भी ब्लैक वर्ड्स हैं ना, एक जी, सफा तो ये ना ब्रेकअप है, दूसरा एक रवा तर्जुमा है, जितने भी ब्लैक वर्ड्स हैं वो अरबिक के हैं, और उसके अलावा 2 कलर हैं, उसकी तफसील नीचे लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा सही सफा देखिएगा। सही सही, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह ठीक खैर। है अली भाई, दुआ में याद रखिएगा। आप भी याद रखिएगा जाहिद भाई, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। बेटा। अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज।